अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। तमाम दोस्त जो हैं वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं और हमारी स्ट्रीमिंग का आगाज़ हो चुका है। तो आज जैसा कि हमारे साथ शहजाद जट साहब भी हैं और हमारे साथ ताहिर अहमद डार साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ नवीद साहब भी मौजूद हैं, जो कल उनका कुछ प्रॉब्लम था नेट में, माइक वगैरह में, तो नवीद साहब लेक्चर नहीं दे सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है नवीद साहब लेक्चर देंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है इस्तारा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी किताबों में बहुत सारा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है जिसे इस्तारा कहते हैं। तो आज उस पर नवीद साहब लेक्चर देंगे, हम सारे उनका सुनेंगे। यहाँ मैं अपने दोस्तों की एक बात बताता चलूँ सुनने वालों को कि नवीद साहब जब लेक्चर देंगे तो आज हम किसी भी जो जमात अहमदिया से तल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको फ़ोन पे नहीं लेंगे, अपनी स्ट्रीमिंग में शामिल नहीं करेंगे। और नवीद साहब जो लेक्चर दे दें, इसके बाद अगर किसी कादियानी को, किसी मिर्ज़ा साहब के मानने वाले को इस पे किसी किस्म का कोई कलाम करना होगा तो वो अपना कलाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डार साहब की तरफ आता हूँ। जो हमारे नए इस चैनल पे आए हैं उनको मैं तारुफ करवा दूँ, ये डार साहब नहीं है, इनका नाम मुकम्मल है प्रोफेसर ताहिर अहमद डार। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर भी हैं और शोबा तालीम के साथ मुंसलिक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिए ताहिर डार साहब, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे हमारी स्ट्रीम पे जो नए होंगे, तो उनको आप अपना तारुफ करवा दें। जी ज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक़ शेखपुरा से है, पाकिस्तान से, और अर्सा 24 साल से मैं दर्स व तदरीस के साथ वाबस्ता हूँ। और मेरा आबाउजात से ताल्लुक़ है, पैदाइशी मैं अहमदी था और मेरे दादा जान जो है वो 1905 में बैत करके इस जमात में शामिल हुए थे और उसके बाद उनके दो भाई, यानी कि 3 जो भाई थे वो जमात अहमदिया में शामिल हो गए थे और 2 भाई नहीं हुए थे। आगे फिर नस्ल दर नस्ल जो है ये सिलसिला चलता रहा है। तो अभी ये तकरीबन 3 साल पहले मैंने जब जमात के अंदर मुख्तलिफ जो है वो इनके झूठ और इनकी जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स जब देखे, तो मैंने अपनी तहकीक का जो दायरा जो शुरू किया। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा आस्ता आस्ता, उसमें बहुत सारे नशेब अफराज आए। तो बिलाखिर पिछले साल फिर इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि इस जमात को जो है वो छोड़ना ही जो है वो हक है, क्योंकि इनका लेबल तो इस्लाम का है, नाम तो इस्लाम का है, लेकिन काम इस्लाम वाला नहीं है। हर जिस चीज़ की बुनियाद ही झूठ से हो, उसका जो वो किस तरह वो दरख्त जो है फल फूल सकता है जिसकी जड़ों में ही झूठ भरा हो। तो ये इसी तरह सिलसिला जो है वो पिछले साल मैंने 22 फरवरी को इससे अलहदगी का ऐलान कर दिया था। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे और मेरी मिसेज, हम 7 जो है वो फैमिली मेम्बर जो हैं हमने इनसे अलहदगी का ऐलान किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर डार साहब। मज़ीद इंशाल्लाह ताला मैं अपने साथियों को, दोस्तों को ये बात बता दूं कि इंशाल्लाह ताला कि हम लोग हर ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन लाइव स्ट्रीमिंग किया करेंगे और उसमें सिर्फ जितने साबिक जमात अहमदी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद होंगे वही शामिल होंगे। तो ताहिर डार साहब ने अपना तारफ़ करवा दिया, थोड़ा सा तारफ़ हम चलते हैं शहजाद जट साहब की तरफ। ये अपना मुख्तसर सा तारफ़ करवा दे तो फिर इंशाल्लाह ताला नवीद साहब अपना तारफ़ कराने के बाद अपने उस लेक्चर पे जो उन्होंने कहना है वो अवाम के सामने रखेंगे। जी शहजाद जट साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जट साहब।
جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے, بہت اچھی آ رہی ہے جی. اچھا جی جی اپنا تعارف کروا دیجیے. مسئلہ ہو رہا ہے میرے خیال کوئی فیکٹری. نہیں, آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے, فرمائیے. جی تعارف آپ کو پتہ ہی ہے میرا شہزاد جاٹا میرا نام, اور جرمنی میں مقیم ہوں. جی جی اور ماشاء 2017 میں نے جنوری میں اللہ کے حکم سے اور جی آپ کی مدد سے مرزا قادیانی سے چھٹکارا حاصل کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کتنے افراد اسلام میں داخل ہوئے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ؟ جی آپ فیملی سمیت جی 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 فیملی سمیت 5 بچے ہیں میرے, وائف جی ہے. میرے بچے اور وائف جو ہیں وہ پدیشی تھے, جی 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 اور میں تقریباً میرے خیال 13-14 سال میں نے گزارے ہیں. اچھا, تو ماشاء اللہ آپ پوری فیملی جو ہے وہ جی اچھا, ایک تو منٹ. اس وقت حال مقیم آپ جرمنی میں ہیں جی؟ جی میں اس وقت جرمنی میں مقیم ہوں, اور جرمنی تو آپ کو پتہ ہے کہ مرزیت کا بہت بڑا گڑھ ہے. اس میں کوئی شک نہیں اور ہے. میرے سسرال جو ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے, تو اچھا جی, اب تو بالکل ان سے رابطہ نہیں ہے, کوئی بول چال نہیں تو ہے. آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس اسلام میں داخل ہوئے ہیں, آپ نے کوئی کوشش کی ہے؟ جی میں نے کی ہے. دو لوگ میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے اللہ کے حکم سے. جی ٹھیک ہے. اور ایک تو میری سالی ہے چھوٹی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اب سن رہے ہیں جٹ صاحب کی ماشاء اللہ؟ جی 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 بالکل بالکل. اچھا جی ماشاء اللہ. وہ بھی پدیشی تھے, تو اچھا جی, ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ مرزا قادیانی کی کہانی کیا ہے. اچھا کتابیں نہیں پڑھی ہوئی نا. بالکل ٹھیک ہے. باقی تو آپ نے کتاب پڑھا دی ان کو کوئی؟ مرزا صاحب کے عقائد پڑھا دیے کہ مرزا صاحب کا اصل میں دعویٰ کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ ویسے بڑی آسانی ہوتی ہے, اگر کوئی بندہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے. جی جی اچھا, مجھے دوسرا یہ بتائیے کہ اچھا اب ہم چلے نویس صاحب کی طرف. نویس صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نویس صاحب تھوڑا سا اپنا پہلے تعارف کروا دیں دوستوں کو, اور جی ضرور. اس کے بعد پھر اپنا آپ نے جس چیز پہ پھر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں, تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے اپنا. میرا نام جی سید نوید احمد ہے, اور ماشاء ہم اللہ لوگ ماشاء اللہ. سید نقوی بخاری فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں, اور پیدائشی ہی اچھا احمدی ہیں. میری اچھا جی, پردادی تھی غلام فاطمہ, جو اچھا ان جی, کے صحابیوں میں سے ہی تھی نا. اچھا وہ جو آپ جب اگر جائیں نا بہشتی مغربے کی طرف, وہ جو قطع خاص ہے اس میں انٹر ہونے سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ جو لائن ہے نا, تیسری قبر ان کی ہے غلام فاطمہ کی. اچھا, موسی تھی, جنتی تھی وہ تو پھر. وہ پکی جی پکی. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو میرے وہ ہوئی تھی قادیانی, اور اچھا جی, اس کے بعد پھر نسل در نسل چلتا رہا یہ سلسلہ. میرے جو پردادا تھے ان کا نام تھا عبد الرحمان شاہ. وہ ٹھیک ہے. ریلوے کے اندر ماسٹر تھے, اسٹیشن ماسٹر. تو آخری اچھا جی, وقت کے اندر آ کے نا وہ پھر اپنی بیوی کے کہنے پہ ہوئے تھے, نیئر ٹو ڈیتھ جب وہ تھے. اچھا تو اچھا اچھا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا نسل در نسل. تو جی جی, ایک دفعہ میں ایسے بیٹھا تھا تو ایک چیز میرے سامنے آئی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں رجوع کیا کہ میں اسٹڈی کروں, کہ ایسی کیا چیز آئی مجھے اسٹڈی کرنا پڑ گئی. اچھا ماشاء اللہ, تو بتائیے. میرے دماغ میں ایک چیز میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے ذریعے آزمایا, ٹھیک ہے, جس کے ٹھیک ہے. لیے ہم قربانی دیتے ہیں نا, جی عید جی, الاضحیٰ بھی مناتے ہیں, حضرت اسماعیل کی جان قربانی مانگتے ہیں. جی اب جی, جب ابراہیم نے وہ پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو
یہ بشارت دی اور یہ ان کی دعا بھی قبول کر لی کہ آخری جو نبی ہوگا وہ ابراہیم کی نسل سے ہوگا، ابراہیم میں سے ہوگا جی تو میرے دل میں یہ بات لگی، میں کہا اللہ کے نبی کے بیٹے نے، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے قربانی مانگی اور انہوں نے اس کے عوض ان کو ابو البشر قرار دیا، آخری نبی ان کی نسل میں سے آ گئے. جی تو جی میں کہا یہاں تو پھر رسول اللہ کے بھی بیٹے نے قربانی دی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آخری امام جو امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے وہ پھر رسول اللہ کی نسل سے نہ ہو، کسی اور نسل سے ہو؟ تو یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی. تو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی مجھے آ رہی جی ہے. آواز آ رہی ہے. جی اچھا، پھر یہ بات مجھے نا تھوڑی ہضم نہیں ہوئی نا، میں کہ یار اس کو ذرا دیکھوں تو صحیح. بس وہ تھوڑا سا دیکھنے کی دیر تھی تو بس پھر دیکھتے گئے ان کا اب قادیانیوں کا پھر دین اسلام سامنے آتا گیا. اب یہ سید کس طرح بنے، کس طرح یہ آئے، اس کے اندر کیا اس کا نام ہے رسول کے خاندان سے کیسے جڑتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا. نعوذ باللہ کہتے ہیں جی میں نے کشف میں حضرت فاطمہ کی ران پہ سر رکھا. واٹ ہیل از دس؟ تو مجھے شدت گرمی محسوس ہوئی اس کی تعداد کی. بھائی تم مغل ہو، کہاں پہ سید، کہاں پہ مغل، تمہارا کیا تعلق بھائی؟ تمہیں کہاں سے گرمی محسوس ہو گئی؟ تو وہ چیزیں پھر نا میں کافی اسٹڈی کرنے کے میرے خیال سے 3 سال مجھے بھی آلموسٹ ہو گئے ہیں، تو میں نے 3-4 سال یہی کیا، میں نے اسٹڈی کیا. میں نے جب یہ دیکھتا گیا ہوں تو پھر میرے دل سے نا یہ لوگ پھر یہ اترتے گئے ہیں کہ ایک حد اچھا ہوتی ہے جھوٹ کی. اب یہ دین جو ہے یہ استعاروں کا نام تھوڑی، حقیقتوں کا نام ہوتا ہے. قیاس سرائیوں کا نام دین تھوڑی ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جی سید ہونے کا ثبوت ایک کشف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کمال ہے یار. میں اگر فار ایگزامپل اگر میری قوم سید ہے، اب آپ لوگ سارے مجھے جانتے ہو اچھی طرح سے، میرے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں، اور میں اٹھ کے آپ لوگوں کو کہوں کہ یار مجھے تو الہام ہوا ہے میں سید نہیں، میں تو مغل تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ لوگ سارے اٹھ کے میرے جوتے مارو یار جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ہم تو تیرے باپ دادا کو جانتے ہیں، تو سید ہے، تو اللہ پہ بہتان کیوں لگا رہا ہے؟ نہیں حقیقت تو ایسے کی ہے. جی بالکل ایسا ٹھیک صحیح فرما رہے ہیں میں آپ. آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے، یہ ان کی بکس میں ہے. اب یہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا، آپ بلیو کریں اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرزا قادیانی کی کتابوں کی طرف لے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اب اچھا ان کے جی آپ اپنا تعارف مکمل کر لیجئے، پہلے تعارف کروا لیجئے، پھر اس پہ اور آپ کے یعنی کہ جو آپ کا خاندان ہے اس میں یہ تو میری جی والدہ جی میری ماشاءاللہ سے 22 سال سے صدر ضلع مظفر گڑھ رہی ہیں. میرے ماموں جو ہیں ابھی میرے ماموں وقف زندگی ہیں، نانا میرے جو ہے وہ بھی وقف زندگی تھے. ماموں میرے ابھی بھی خلافت لائبریری کے اندر ہوتے ہیں، سید خلیل شاہ صاحب. اور اچھا میرے چاچا پورے اس کے ملتان کے وہ ہیں مظہر شاہ صاحب، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیکٹری مال. اور اس کے بعد ہم لوگوں کا کافی میرے اچھا آ جائے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میری نانی کو نا حمیدہ سرساوی کو اور ان کے بھائی جی ڈاکٹر محمد احمد کو، یہ جو ان کے تیسرے خلیفہ ہیں نا، انہوں نے پالا تھا، یہ یتیم تھے. اچھا واہ، ہاں آپ کا پھر دیکھیے گا پہلے مجھ پہ بڑے الزام ہے رضائی بھتیجے کی وجہ سے. جناب گارنٹیڈ یہ کوئی بات ہے. اچھا اب ٹھیک یہ ہے. یتیم تھے، انہوں نے پالا تھا. میری نانی کو حمیدہ سرساوی ان کا نام تھا، اور ان کے بھائی کو ان کا نام تھا محمد احمد، ڈاکٹر محمد احمد. انہوں نے کوئی حکمت کا کورس کیا ہوا تھا، روا میں بڑے مشہور ہیں وہ ڈاکٹر محمد احمد. یہ منان کی آئس کریم والے، یہ منان اور وہ ڈاکٹر محمد احمد یہ فرینڈ تھے بڑے آپس میں نا. اچھا تو یہ ان کی شادیاں بھی نا انہوں نے کی تھی، انہیں کے کہنے پہ ہوئی تھی. یہ جو تیسرے خلیفہ ہیں نا ان کے کہنے پہ انہوں نے ہی کروائی تھی میرے نانا. اچھا 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 اور میری نانی کا تو بڑا اچھا جو ہے نا ان کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، چھوٹی آپا کے پاس. تو یہ تو وہ بڑا خاندان سے تعلق ان کا رہا ہے. میری والدہ کا بھی بہت گہرا تعلق ہے ان سے. اچھا تو بات یہ پھر تعلق جو بھی ہو، جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے نا. جی جی بات یہ ہے نا.
تو اب ہم لوگ جب اسٹڈی کرتے گئے ہیں تو چیزیں بہت ساری کھلتی گئی ہیں. تو ان میں سے ایک اور چیز جو کھلی ہے وہ ہے, اس کی طرف میں آتا ہوں, جو جس کے لیے آپ نے مجھے کہا کہ لیکچر دوں گا. جو ایک چیز کھلی ہے وہ کھلی ہے استعارہ. میں اس کی طرف جی نویس صاحب, آپ ڈار صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ قادیانی کتب کے اندر بہت زیادہ جو ہے یہ اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں استعارے کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور یہ جو شہزاد صاحب آپ تھوڑا صبر کر لیجئے. نہیں, میں استعارے کی بات کر رہا ہوں, لیکن بات وہی ہے. چلے لیکچر بھی میں آپ صبر کر لیں, مجھے پتا ہے استعارہ کا رنگ چل رہا ہے, آپ کو بھی اس میں بڑی گرمی ہے. نویز صاحب سے گرمی بڑی ہے آج جرمنی میں, ویسے بھی 32 گراڈ ہے, ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے. اچھا جی, کوئی بات نہیں, بابر بٹ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی. تو نویز صاحب ٹھیک ہے, آپ پھر نا اپنا ذرا استعارہ کے رنگ میں ہمیں بتائیے کہ استعارہ کیا چیز ہے. شہزاد صاحب ابھی آپ بیچ میں کوئی بولے گا نہیں, اب اگر کوئی کسی نے بات کرنی ابھی کر لیں. نویز صاحب کا لیکچر شروع ہوگا تو پھر اس میں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ جی نویز صاحب آپ شروع کیجئے. جی میں شروع کرتا ہوں. پہلے تو تمام احمدی دوستوں سے معذرت کے ساتھ کہ اگر ان کی دل آزاری ہو اس بات پہ, کیونکہ یہ جو میں بات کروں گا یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. جی جی یہ سچائی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ, اگر جو میں بات کروں گا اور یہ اتنی ایزی ہے کہ لاف ہو, وہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی 9ویں کلاس کی اردو کی کتاب اٹھا سکتا ہے. ایزی وے بتا رہا ہوں, کسی نہ کسی کا بچہ ان کے گھر میں کوئی پڑھتا ہوگا, چاچے مامے کا, وہ 9th کلاس پنجاب ٹیکسٹ بک کی اردو کی کتاب لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس کو اردو لغت کی کوئی ڈکشنریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے, فروز اللغات جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اوپن چیز ہے. اس 9ویں کلاس کی اردو کی کتاب میں یہ استعارہ بڑا واضح لکھا ہوا کہ یہ استعارہ ہے کیا, ہوتا کیا, کہ وٹ از استعارہ. ٹھیک ہے, یہ میں نے تمام, اگر کوئی احمدی احباب سن رہے ہیں ان کو یہ میں بتا دوں کہ جو میں بیان کروں گا استعارے کی ڈیفینیشن, وہ آپ کہیں پر بھی پنجاب ٹیکسٹ بک 9ویں کلاس اردو کی کتاب پاکستان میں کہیں سے بھی آپ کو ملے, آپ وہ لے سکتے ہیں. آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ جی استعارہ ہوتا کیا ہے حقیقت میں. اتنا ایزی چیز ہے یہ احمدی احباب کے لیے, اگر وہ دیکھنا چاہیں. اگر نہ دیکھنا چاہیں تو فلاں تو یہ 9ویں کی اردو کی کتاب. استعارے کا جو لغوی معنی ہے نا, اس کا مطلب ہے ادھار لینا. جی ٹھیک ہے, کوئی چیز ہم نے ادھار لی, یہ اس کے لغوی معنی. تو مستعار بھی اسی سے نکلا ہوا, استعارے سے. مستعار کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی چیز سے وہ ادھار لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز آپ کوئی صرف کسی سے ادھار لے رہے ہیں, مستعار لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا یہ استعارہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب استعارہ ہونے کے لیے نا بیسیکلی ایسے استعارہ ایسے نہیں بنے گا کہ آپ کوئی بھی چیز, مثال کے طور پہ میں اگر اگزامپل دوں نعوذ باللہ کسی بھی چیز سے, ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی کہ یار یہ تو شعیب اختر ہے,
और मुझे क्रिकेट या अली बे का भी नहीं पता होता, तो ये इस्तारा नहीं बनेगा ना। अच्छा, ठीक है। इस्तारा होने के लिए, हाँ, इस्तारा होने के लिए 3 चीजें हैं जो लाजिम मलज़ूम उनका होना जरूरी है। अगर वो 3 चीजें होंगी तो इस्तारा बनता है, अगर वो 3 चीजें ना होंगी वो इस्तारा नहीं बनेगा। पहली ठीक है। चीज जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मुस्तार ला। अगर आपके पास डेफिनेशन हो तो वो आप लगा सकते हैं शमसुद्दीन साहब, 9वीं की उर्दू की किताब है, कोई वो मुश्किल नहीं, अगर हो तो वो लगा दीजिएगा। पहली चीज होती है मुस्तार ला, यानी ठीक है कि वो जो जिसके लिए आपको दूसरा होता है, नून और है वो हाथी वाले। ठीक है। और तीसरी चीज होती है जिसका होना जो सबसे ज्यादा अहम होती है, उसको बोला जाता है, वो होती है, उसको बोला जाता है वजह जामे। वजह जामे यानी कि जिससे कोई चीज सिफ्त आप उधार ले रहे हैं और जिसके लिए आप कोई चीज सिफ्त उधार ले रहे हैं, वो दोनों सिफ्तें मुश्तरक होना जरूरी होती है दोनों पार्टियों में, जिसके लिए ली जा रही है, जिससे ली जा रही है, तो तब तो बनेगा इस्तारा, हकीकत में होनी चाहिए। और अगर नहीं होगा तो इस्तारा नहीं बनेगा। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पिंडी एक्सप्रेस ने 6 विकेटें ली, अच्छा, ठीक है, अगर अब यहाँ पर इस्तारा क्या है, ये पिंडी एक्सप्रेस किसके लिए, शुएब अख्तर, यानी अब पिंडी एक्सप्रेस तेज चलती है इसलिए शुएब अख्तर भी फास्ट बॉलर है, उसके लिए इस्तारा इस्तेमाल किया पिंडी एक्सप्रेस। अगर यही चीज मैं इस्तेमाल करूं उसके लिए सकलैन मुश्ताक के लिए जी, कि पिंडी एक्सप्रेस ने, वो नहीं बनेगी, क्योंकि सकलैन मुश्ताक तो स्पिनर है, फास्ट बॉलर तो है नहीं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, लिहाजा उनमें जो मुश्तरका सिफ्त है ना वो होना जरूरी है। जिस तरह अक्सर वो कहते हैं कि यार वो तो शेर है जी, अब उसके अंदर वो शेर जैसी बहादुरी होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सिफ्त शेर की उठा रहे हैं, उससे दोनों के अंदर जो कॉमन चीज हो गया है वो है बहादुरी। अगर तो वो बहादुर है, ठीक है, जिसके लिए हम शेर से बहादुरी ले रहे हैं, तो फिर तो ये इस्तारा बनेगा। फिर तो अगर वो बहादुर नहीं है तो फिर ये इस्तारा नहीं बनेगा। बिल्कुल, फिर जो भी ऐसे बोलेगा वो होगा झूठ, वो अच्छा जी, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ये एक हल्का फुल्का मैंने आपको इस्तारा बताया है कि इस्तारे की डेफिनेशन। अब इस्तारे और तशबीह में बड़ा फर्क है, ये एक अलग चीज है कि तशबीह क्या चीज है। अच्छा, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे बाद में हम बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस है बहुत। ठीक है, अब मैं इस्तारे की एक बात जो है, ये इतनी सी एक डेफिनेशन है। अगर अब इस डेफिनेशन को लेते हुए जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेरी आपकी या हम लोग जितने भाई बैठे, हम लोगों की बनाई हुई नहीं है, ये ओपन आप पंजाब टेक्स्ट बुक की 9वीं की उर्दू की किताब परचेज करें मार्केट से, इस तारे की तारीफ देख लें अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। ठीक है, उसकी तारीफ देख लें इस तारे की, और उसके अंदर फिर जो एक नबी होने का दावेदार एक शख्सियत ने जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, मिर्जा साहब की तरफ मैं आ रहा हूँ। अब मिर्जा साहब के कॉल को उस चीज के अंदर आप डालें। अब हम डालते हैं और बनाते हैं सारा इस्तारा क्या है। अब मिर्जा साहब ने फरमाया है कि जिल्द नंबर 19 में गालिबन सफा नंबर 50 या 56 यही है, आई थिंक जिल्द नंबर 50 जी, ठीक है, जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 50 आई थिंक रूहानी खजाइन का जी, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने फरमाया है कि इस्तारे के रंग में, ठीक है, मुझे हामला ठहराया गया। यही लफ्ज है ना शमसुद्दीन साहब? जी, बिल्कुल यही लफ्ज है, या इससे मिलते जुलते हैं। अब ये जो इस्तारे के रंग के अंदर, इस्तारा के रंग में जो हामला शख्स हो रहा है, जिसको हमल हो रहा है, अब तो इसको लेके आए उसी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उस डेफिनेशन के अंदर इस्तारे को, कि एक बंदा कह रहा है कि जी इस्तारे के रंग में मुझे हामला ठहराया गया। अब इसका क्या मतलब है? अब उसने एक सिफ्त ली हमल वाली, जिनके अंदर हमल वाली सिफ्त होती है, ठीक है, ये अब सिफ्त दोनों के अंदर मुश्तरका यही है कि हमल वाली सिफ्त होनी चाहिए, तो तब तो वो इस्तारे के रंग में हामला होगा बंदा, ठीक है, जो भी इसका क्लेम कर रहा है। अगर उनके अंदर वो सिफ्त नहीं है हमल वाले, क्योंकि दोनों के अंदर वजह जो है, वजह जामे मुश्तरका सिफ्त
وہ تو حمل ہونے کے لیے ضروری ہے نا, کوئی عورتوں والی خصوصیات آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کو حمل ہوگا نا. ٹھیک ہے, اب استعارہ ہونے کے لیے عورتوں والی خصوصیات ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی شخص یا میں یا کوئی بھی یا مرزا کوئی بھی کہتا ہے کہ لائک اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں نے بچوں کو اپنے سینے سے استعارے کے رنگ میں دودھ پلایا, اس کا مطلب ہے میرے سینے کے اندر وہ دودھ نکلنا چاہیے جیسے عورتوں کے نکلتا ہے, وہ خصوصیات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں استعارے کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا مجھے, اب ان کے اندر وہ عورتوں والی خصوصیات ہونی چاہیے. اب حمل کے لیے عورتوں کے لیے کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, اس کے اندر ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, یہ حقیقتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, حمل اگر کسی کو حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو حمل ٹھہرتا ہے نا. ٹھیک ہے, بھلے استعارے کے رنگ میں. اب عورتوں کی خصوصیات ایک ہے, ایک ان کے اندر کیا ہونی چاہیے عورت کے اندر جب حمل ہو, بچہ دانی. اب ہم وجہ جامع نکال رہے ہیں نا کہ مشترکہ خصوصیات. اب مرزا صاحب نے کہا استعارے کے رنگ میں حاملہ ٹھہرا, ٹھیک ہے, اب ہم مشترکہ خصوصیات نکال رہے ہیں, وہ کیا کیا بنیں گی. ٹھیک ہے, حمل ہونے میں ایک چیز آ گئی جی بچہ دانی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ ان کا وہ پورا ایک عورت ہونا تو ضروری ہے نا, مختلف جنس ہونا ضروری ہے, ڈیفرنٹ جنس. ٹھیک ہے, عورت. دوسری چیز آ گئی بچہ دانی. تیسری چیز آ گئی کہ کیونکہ جب تک وہ حیض نہیں ہوگا تو وہ پھر حمل نہیں ٹھہرتا, کیونکہ جن کے حیض رک جاتے ہیں پھر ان کو حمل نہیں ٹھہرتا نا. یہ خصوصی آتا ہے, یہ سائنس بھی کہتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہوئی ہے, اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں ہے کسی. یہ ہم اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بنانے. ایک چیز اگر قدرتی طور پر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی جنس میں دی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے, دی ہوئی ہے. اب حیض والی ایک خصوصیات آ گئی. ٹھیک ہے, اب یہ آتی ہیں جو ہیں وجہ جامع. یہ وجہ جامع بنتی ہیں, وہ جو استعارہ ہونے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے نا کہ دونوں کے اندر خصوصیات مشترک ہوں تو استعارہ. اب مرزا صاحب استعارے کے رنگ میں حاملہ ٹھہرا ہو رہے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ ایک تو ان کی جنس ڈیفرنٹ ہو گئی مردوں سے, دوسری چیز ان کے اندر بچہ دانی ہوگی تو حمل ہونا ضروری ہے حمل ہونے کے لیے. اگر بچہ دانی مرزا صاحب میں نہیں ہوگی تو استعارہ نہیں بنے گا. اس کا مطلب مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے خود لکھا استعارے کے. دوسری چیز اب ان کو حیض آنا ضروری ہے, حیض آنے چاہیے, کیونکہ حیض ہوگا تو استعارہ بنے گا, حمل ہوگا. ٹھیک ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو جو یونیورسل ٹروتھ ہے استعارے کی, اس کے مطابق. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں ہونا ان کے اندر لازمی اور ملزوم ہے. اگر یہ چیزیں مرزا صاحب میں پائی جاتی ہیں پھر تو مرزا صاحب استعارے کے رنگ میں پریگنٹ ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اگر یہ چیزیں مرزا صاحب کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر مرزا صاحب نے بہت بڑا جھوٹ باندھا. وہ پھر ایک ایسی بلف ماری ہے ٹھیک ہے, جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. یا پھر ان کو اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود استعارے کا نہیں پتا کہ استعارہ ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے خود اپنے لیے ورڈ یوز کیا کہ استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. نہ آپ نے یہ لفظ یوز کیا یا نہ میں نے نہ کسی تھرڈ پارٹی نے, انہوں نے خود یوز کیا اپنے لیے کہ اپنے حمل ہونے کا بتایا کہ کس طرح ہوا میں حاملہ. تو اب یہ سارا اگر ہم ڈالیں گے استعارے کے رنگ میں چیزیں تو یہ مرزا صاحب کے اندر جی اب بچہ دانی تھی. اب یہ کون مجھے بتائے گا, مجھے بچہ دانی مربیان چلیں یہ بعد میں کرتے ہیں, آپ لیکچر پورا کر لیجیے. اچھا جی, تو خیر اب یہ جو ایسی تھی استعارے کی کہ ڈیفینیشن تھوڑی سی بس میں نے بیان کرنی تھی. میرا دل آزاری سے کسی کا کوئی وہ نہیں ہے لینا دینا. میں نے جو آپ لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں وہ حقیقتیں ہیں, میں نے اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی چھوڑا ہوا کہ میں اپنی طرف سے بلف مار رہا ہوں. یہ حقیقتیں ہیں, یہی ڈیفینیشن ہے, یہی تعریف ہے استعارے کی, اور یہی استعارہ بنے گا اگر مرزا صاحب میں یہ چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب مرزا صاحب خود اون کر رہے ہیں کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں عورتوں والی, یعنی کہ بچہ دانی ہو گئی, حیض آنا ہو گیا, یہ مرزا صاحب کے اندر چیزیں ہیں, وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ بات کیجئے پوری مکمل, جب آپ کی بات ہو جائے تو ہمیں آپ جی میں نے جی آپ بات کیجئے.
آپ پہلے اپنا لیکچر پورا مکمل کیجیے, اس کے بعد پھر ہم آپ سے کچھ سوال جواب کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بس 2-4 سوال تھے جو میں نے مربیان سے پوچھنے تھے, اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو پھر یہ آگے سے جواب بھی نہیں دیتے, یہ کہتے ہیں تم بدتمیزی کر رہے ہو تو فلاں کر رہے ہو. میں نے پوچھے ہیں ویسے ایک مربی صاحب سے, میرے پیچھے ایک گاؤں کے تھے, تو ان کو بڑا برا لگا یہ چیز نا پوچھنا میرا. کل جب نویس صاحب آپ نے بات, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, کوئی مسئلہ تھا ٹیکنیکلی, تو کل ہمارے ساتھ یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں بابر بٹ صاحب, جی جی, انہوں نے بھی کل الحمدللہ اسی طرح جس طرح آج آپ نے روشنی ڈالی ہے, بڑی اچھی انہوں نے بھی کل یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں. تو ہم بابر بٹ صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بابر بٹ صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, تاکہ آپ دونوں کی رائے مل کے عوام کو, یہ چونکہ بہت سارے لوگوں کو اس تارے کا پتہ ہی نہیں ہے, ایون میرا اپنا فہم ہے کہ شاید مربیان کو بھی اس تارے کا نہیں پتا تھا. تو بالکل آپ نے بہت اچھا کہا کہ اس تارے کے اندر جو جامعہ ہے وہ کل بٹ صاحب نے بھی کہا, اور میرے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا کہ دونوں کے اندر. اچھا مجھے یہ بتائیے, چلے یہ تو ہو گیا, اب میرا ایک نویس صاحب آپ سے سوال ہے بابر بٹ صاحب کے پر جانے سے پہلے. بٹ صاحب آپ سے بھی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم نے جو دیکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دے دی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی, اور اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو پریگننٹ کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب مرزا صاحب کے پاس تو ایسی کوئی مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک کی گواہی نہیں ہے, کوئی موجود نہیں ہے, مگر وہ استارہ کے رنگ میں اپنے آپ کو جب لے رہے ہیں تو پھر عام روٹین میں تو استارہ اس پہ پورا ہوگا نا, کہ جب جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا معاملہ یہاں پہ قاضی یار محمد کا, کہ اگر مربیان کہیں کہ مرزا صاحب میں خوبیاں تھیں, جیسا کہ مرزا صاحب کو سچا بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, تو ہو سکتا کہتے کہ مرزا صاحب میں کچھ عرصے کے لیے جب وہ تریاق القلوب میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نامرد ہو گیا ہوں, شاید اس وقت یہ کچھ صفتیں ان میں آ گئی ہوں. تو اگر یہ صفتیں آئی تھی تو اس کے باوجود جب میں مرزا صاحب کے بیٹے جو بشیر احمد ایم اے صاحب سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں. اور جب ان کے ایک مرید قاضی یار محمد جو مرزا صاحب کو تبرک حاصل کیا کرتے تھے, وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں, اس واقعے پہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو بابر بٹ صاحب ہیں وہ روشنی ڈالیں گے. اگر آج کے پروگرام میں نہ ڈال سکے تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے بابر بٹ صاحب سے ٹائم لے کے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے پھر وہ جو کہا تھا قاضی یار محمد نے کہ حضرت جی نے مجھے ایک یہ بات بتائی کہ کشف کی حالت مجھ پہ طاری ہوئی, اور مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرد بن گیا اور گویا میں عورت بن گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے رضیت کا اظہار فرمایا. تو یہ جو پریگنینسی ہے کیا اس چیز کا نتیجہ ہے؟ یعنی ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ قادیانیوں کا تو اور بھی ہے نا, کالو کالا یہ لاش, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. تو نویس صاحب کیا اس کو اس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں سر, کیا کہہ سکتے ہیں, مربیان سے اب دیکھیں جی, اب تعویلیں تو مربیان بڑی زبردست کرتے ہیں نا ہر چیز کی. تعویل کرنا کسی چیز کی تو ان پہ آخر ہے نا یار, ایسی تعویل کریں گے, ایسی تعویل کریں گے آپ یقین کرو. اور پھر مجھے حیرت ان پہ ہوتی ہے کہ جو ایک تعویلوں کو سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, جی 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 سچ کا سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ جو احمدی عوام ہے اپنا دماغ نہیں استعمال کرتے. بابر بٹ صاحب سے کچھ پوچھ لے رہے ہیں ان کی, وہ کیا کہتے ہیں, پھر ہم چلتے ہیں ڈار صاحب کی طرف بھی. ڈار صاحب نے بھی میرا خیال ہے ڈار صاحب کو بھی ابھی پتہ چلا ہوگا استارہ اصل میں کیا ہوتا ہے. تو جی بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شمس بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی مہربانی, آپ نے آج پھر ہمیں ٹائم دیا. ہم آپ کو ہر منگل والے دن تنگ کریں گے. ہم نے منگل کا دن اس لیے رکھا ہے کہ منگل کا دن مرزا صاحب کی نظر میں اچھا دن نہیں ہے, اور مرزا صاحب اس نہ اچھے دن والے فوت بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ کیسی ان کی آپس میں, اچھا اس کو استارہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر, یہ استارہ نہیں ہے, اور استارے کی تعریف میں نہیں کرتا.
میں معذرت چاہتا ہوں، میں بڑی دیر کر دی، مجھے ظاہر ہے بچوں کے ساتھ کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. جی جی تو جو بھائی صاحب گفتگو کر رہے تھے غالباً نوید بھائی ہیں. معذرت میں ان کا تعارف نہیں بٹ صاحب آپ کو کرا سکا. بٹ صاحب معذرت میں آپ کو تعریف. یہ نوید صاحب جو ہیں یہ یہاں پہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں، اور پیچھے سے ان کا جو تعلق ہے وہ قادیانی فیملی کے ساتھ تھا، اور الحمدللہ یہ پوری فیملی مسلمان ہوئی ہے. اور سید نقوی انہوں نے بتایا ہے شاید کوئی. جی ہم لوگ نقوی بخاری ہیں. نقوی بخاری ہیں، اور یہ پوری فیملی جو ہے یہ وہاں سے نکل کے آئی ہے. تو یہ نوید صاحب کا تعارف تھا. پھر استارک میں انہوں نے کہا جی میں لیکچر دوں گا. آپ نے جو کل لیکچر دیا ہے، جن لوگوں نے سنا ہے، مجھے ان کے بہت سارے میسج آئے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیں آج پتہ چلا اصل میں یہ استعارہ لفظ کیا تھا. پھر آگے جو کمنٹس آپ کو پتا ہے مرزا صاحب کے بارے میں انہوں نے کیے، وہ لائیو سٹریمنگ میں نہیں بتا سکتا، مگر آپ کے لیکچر کی وجہ سے کل بہت سارے لوگوں کو اس استعارے کا پتہ چل گیا. آج پھر وہ نوید صاحب نے بھی ذکر کر دیا، تو میں پھر دوبارہ آپ کو موقع دیتا ہوں. بٹ صاحب آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی نوید بھائی بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ مجاز کی ایک قسم ہے، اور ادب میں ادبی اصطلاح ہے بنیادی طور پہ، اور شاعری میں بھی بہت استعمال ہوتی ہے. اور جس طرح انہیں اس کے اجزائے ترکیبی کا بتایا ہے کہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں وجہ جامعہ پہ انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. میں نے سنا ہے ابھی سب کچھ. تو وجہ جامعہ کا مشترک ہونا یا یکساں ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ نے بھی ذکر کیا حضرت مریم علیہ السلام کا. قرآن میں بھی ذکر ہے ان کی پریگنینسی کا، کہ کس طرح ان میں روح نفخ کی گئی. تو حضرت مریم، کل بھی شاید یہ سوال آپ نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ ہارون کی بہن تھیں، عیسیٰ کی والدہ تھیں، اور عمران کی بیٹی تھیں. میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں زوجیت کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ وہ ان کے میاں نہیں تھے، لیکن وہ ایک بیٹی تھیں، ایک بہن تھیں، ایک ماں تھی. تینوں میں نے رشتے بتا دیے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون تھیں، وہ مرد نہیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح نوید بھائی نے کہا کہ فطرتاً عورت میں اس کے جسم کے کچھ اعضاء ہیں، انہوں نے جو بتایا ہے وہ الگ ہوتے ہیں. جس طرح انہوں نے اندام نہانی کا ذکر کیا، یا عورت کے سینے پہ پستان ہوتے ہیں، عورت میں رحم ہوتا ہے. اور حضرت مریم جو ہیں وہ تو فزیکلی، جسمانی طور پہ، حقیقی طور پہ وہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اچھا نہیں، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا اس لیے. اچھا، تو وہ حاملہ ٹھہری، حاملہ ہوئیں، ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی. اور جب وہ بستی میں، قرآن میں سارا ذکر ہے، لے کے آئیں بچے کو، تو بستی والوں نے انگلیاں اٹھائیں ان پہ اور کہا کہ مریم تم نے یہ کیا کر دیا. تو انہوں نے پھر بچے کی طرف جو یام طفل میں تھے اور شیرخوار تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان سے پوچھے تو یہ بچہ جواب دے گا. جی مرزا صاحب جو ہیں، مرزا صاحب کو کسی نے پریگننٹ دیکھا کیا؟ ان کا پیٹ بڑا ہوا دیکھا؟ اب استعارہ کے رنگ میں جس طرح نوید بھائی نے ایک مثال دی، تشبیہ ہو، استعارہ ہو، مثال دی جائے، کنایا ہو، یہ کافی ملتا جلتی چیزیں ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. وہ صحیح کہہ رہے تھے. تشبیہ یہ تو ہے کہ اس میں مثال کو بتایا جاتا ہے کہ مثلا زید شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے. لیکن استعارہ میں ڈائریکٹ ذکر کیا جاتا ہے زید شیر ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب فزیکلی اس بات کو ہمارے ناظرین کے لیے ایک دفعہ پھر آپ بتائیے اس کی تفصیل تھوڑی سی، کہ استعارہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا. استعارے کو جو مستعار منہ ہوتا ہے نا، جس طرح نے بتایا استعارے کی اقسام، جس سے ادھار لیا جاتا ہے، لغوی لحاظ سے بالکل یہ صحیح کہہ رہے کہ مستعار لینا یا ادھار لینا، یہی لغوی اس کا معنی ہے. اصطلاح میں 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں.
تو جو مستعار منہ ہے جس سے یہ خوبی لی جاتی ہے اس میں اور خوبی جو لے رہا ہے اس میں وجہ جامعہ جو ہے وہ مشترک ہونا ضروری ہے. جب کہا جائے کہ زید شیر ہے تو اس میں جو وجہ جامعہ ہے جو خوبی ہے وہ مشترک یہ ہے کہ زید بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہے, اس لیے یہ اس سے مستعار لیا ادھار لیا ہے. اب اگر زید بہادر ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ زید لوبڑی ہے یا زید گیدڑ ہے, کیونکہ گیدڑ تو بزدل جانور ہے. بالکل ٹھیک ہے, خوبی کا مشترک ہونا لازمی ہے. ہاں اگر یہ ہوتا کہ مرزا صاحب کوئی تاریخ میں ایسی چیز ڈھونڈ لیتے کہ کبھی, میں مثال دیتا ہوں, چین میں قبل مسیح اتنے مرد حاملہ ہوا کرتے تھے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں چینی مرد بن گیا تھا. اور جس طرح چین کے مرد قبل مسیح, ایک مثال دے رہا ہوں, حاملہ ہوا کرتے تھے, میں بھی اس تارے کے رنگ میں ان کی طرح حاملہ ہو گیا. اس تارے کے رنگ میں حاملہ ہوئے تو جو پہلے واقعہ ہوا کسی کے ہاں اس سے آپ اس کو مناسبت دے کے استعارہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ استعارہ کس سے کر رہے ہیں؟ اور یہ ایک مجاز کی اصطلاح ہے. یہ سارے کی ساری عمارت جو ہے وہ مجاز پہ کھڑی ہے. کل میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی تھی کہ استعارے کے رنگ میں مرجمیت آئی, استعارے کے رنگ میں وہ پریگننٹ ہو گئے, استعارے کے رنگ میں وہ مریم بھی بنے, ان کے ہاں بیٹا بھی ہوا, اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہوا, اور استعارے کے رنگ میں وہ یہ خود ہی ہو گئے. اور یہاں پہ پھر اس کے بعد استعارہ ختم ہو گیا, استعارہ ختم ہو گیا. اب یہ حقیقت میں ہو گئے, مسیح مسیح بھی ہو گئے اور عین مسیح بھی ہو گئے. اب استعارہ ختم ہے. میں نے کل ایک مثال آپ کو دی تھی کہ اگر ایک قادیانی احمدی جائے مرزا مسرور صاحب کے پاس اور کہے جی میں 2 لاکھ پاؤنڈ اسٹرلنگ جماعت کو دے رہا ہوں, ڈونیٹ کر رہا ہوں, یا جو بھی کہہ لے چندہ دے رہا ہوں, وہ سارا یا کیا کہتے ہیں نذرانہ دے رہا ہوں, فطرانہ دے رہا ہوں, زکات دے رہا ہوں, وہ پکڑ لیں گے. اب وہ 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ جیب سے نکالتا ہے اور کاغذ کے وہ ٹکڑے ہیں, ایک کاپی سے کاغذ کاٹ کے دے گیا, اس پہ تھوڑا سا رنگ مار دیا, تو کہتا ہے جی یہ لے 2 لاکھ پاؤنڈ اسٹرلنگ, یہ استعارہ کے رنگ میں نے آپ کو 2 لاکھ پاؤنڈ دیے ہیں اسٹرلنگ. تو کیا وہ یہ ڈونیشن لے لیں گے؟ بھائی نوٹ بھی کاغذ کے بنے ہیں اور نوٹوں پہ بھی رنگ لگا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہنا نہیں جناب, آپ سکہ رائج الوقت دیں جس کے پیچھے مانیٹری بینک ہوتا ہے, جس کو بلکہ کی یا گورنمنٹ آف برطانیہ کی باقاعدہ اس کے پیچھے گارنٹی ہوتی ہے, اس میں ایک تار لگی ہوتی ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ ٹھٹھا کر رہے ہیں. پھر اسی زبان میں بولوں نا تو ان کے پھر وہ لفظ آتا ہے کہ اخراج کا اعتماد ہو جائے گا جماعت سے. وہ اخراج بڑا بولنا پڑ رہا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے. تو ان کا اخراج ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ٹھٹھا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, کیا کھلواڑ کر رہے ہیں یہ کہ آپ 2 لاکھ پاؤنڈ اسٹرلنگ ایسی چیز کو کہہ رہے ہیں جو کاغذ ہیں. یا ایک بندہ کہ جی میں موسی ہوں اور میں نے وصیت کی ہے, لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں 2 کوٹھیاں اور ڈونیٹ کر رہا ہوں جماعت کو. تو سارے وہ تو کھڑے ہو جائیں گے, کیمرے والے بھی آ جائیں گے, جی آپ ادھر آئے, آپ کی تو بڑی قربانیاں ہیں جماعت کے لیے, ادھر آئے, آپ کے تو خاندان میں یہ قربانیاں دیتے آئے ہیں. تو وہ بندہ ایک چھوٹی سے لکڑی کے تختے پہ 2 ریت کے گروندے بنے ہوئے ہوں اور وہ اٹھا کے لے آئے, تو بولے جی یہ ہے استعارے کے رنگ میں 2 کوٹھیاں, یہ بھی آپ مجھ سے لے لیں, تو وہ لے لیں گے. تو جو عمارت ہی پوری مجاز پہ ہے, اور استعارہ بھی ایسے کیا کہ وہ استعارے کی مشترکہ جو خوبی ہے وہ خاتون میں تو ہو سکتی ہے, مرد میں نہیں. مرد نے آج تک کسی نے بچہ نہیں جنا. آگے کا مجھے پتہ نہیں, کوئی سائنس ایسی ترقی کر جائے, اگر مرد بچہ جنے بھی تو کیسے جنے گا؟ مطلب یہ ہے کہ کیا مکات کے راستے جنے گا, کیسے جنے گا؟ اچھا یہ سوال مربیان, یہ مربیان سے پوچھ لیں, اس کو مطلب ان کے لیے سوال چھوڑ رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اور یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی, میں نے کل بھی آپ کو مثال دی تھی سورہ تعریف کی, یہ جو سورہ تحریم کی کچھ آیات آخری 11 اور 12,
ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا کس طرح سادہ لوگوں کو کس طرح بٹ صاحب ہم یہ چاہ رہے تھے، معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو قادیانی مرزا صاحب کے ماننے والے بات کرتے ہیں، یہ قرآن پاک سے یہ جو پیش کرتے ہیں، اس پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے۔ جی بالکل کریں، میں صرف تھوڑا سا حوالہ دینے لگا ہوں، 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ لوں گا۔ چونکہ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ انہوں نے کل کو یہ کہنا ہے کہ باقی جو ہماری سٹریم ہو رہی ہے نا، آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں استعارے کے بارے میں، انہوں نے سارے اس کو چھوڑ دینا ہے، ساری بات کو انہوں نے ادھر چلے جانا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹریم ہم ان کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا موقف جو ہے وہ استعارہ کے رنگ میں جو آپ کے مرزا صاحب نے بات کی ہے صرف وہی رہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو کل آپ نے بات کی ہے وہ بڑی مضبوط تھی، تو میں اس پہ ایک پوری علیحدہ لائیو سٹریمنگ کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں بالکل آپ کے ساتھ آؤں گا، اس سال ہوں گا اس میں، اور پوری لائیو سٹریمنگ ہم اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں اس میں، کہ اگر آپ اس استعارے کے رنگ میں جو حاملہ ہوئے اور یہ جی استعارے کے رنگ میں جو حاملہ ہوئے سب کچھ، اگر آپ اس پہ غور کریں نا تھوڑا سا ذرا توجہ دیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پہلے سے ہی پری پلان تھے کہ مسیح کا دعویٰ کرنے کے، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کس بیس پہ کیسے میں دعویٰ کروں، یہ وہ راستہ بنا رہے تھے اپنا۔ اچھا، یہ مسیح بننے کے لیے، اس کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ پہلے راستہ بنا رہے تھے، یہ پری پلان تھے پہلے سے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ پری پلان تھے۔ اب اس کے لیے نا یہ راستے تلاش کر رہے تھے، دیکھیں یہ راستہ تلاش کیا ہوا کہ اب میں کیسے وہ راستہ اپناؤں کہ میں اس کا کلیم کر سکوں۔ ٹھیک ہے، ان کی ساری ورڈنگ میں بات پہ تھوڑا سا انڈوز کروں گا، سوری میں انٹرپشن کی مزاحمت کر رہا ہوں، ان کے انٹرپشن کی معافی چاہتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ بے شمار احادیث ہیں، اور ایک حدیث تو میں نے واضح پڑھی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ کون سے عیسیٰ واپس آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی عیسیٰ آپ میں واپس آئیں گے جو مریم کے بیٹے ہیں۔ تو مرجمیت بھی لانا ان کے لیے ضروری تھی کسی طریقے سے، ادھر چراغ بی بی تھی، تو مرجمیت پہلے لائی گئی استعارہ کے رنگ میں، پھر استعارہ کے رنگ میں ہی پریگنینسی ہوئی، اور استعارہ کے رنگ میں ہی بیٹا بنا۔ ایسے ہی بالکل ایسے۔ یہ آپ ورڈنگ اگر دیکھیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صاحب پری پلان تھے پہلے سے ہی کہ میں انج کرنا ہے جی۔ اب وہ انج کرنے کے لیے نا وہ سارے اب راستے تو وہ جوڑنے تھے نا، ٹھیک ہے، اب وہ کیسے جوڑتے، ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ دمشق کے مشرقی کنارے پر 2 زرد لباسوں میں، اب جس طرح انہوں نے جوڑا، پہلے اس حدیث کو چھوڑا پھر اس کو جوڑنا چاہا کہ میں جوڑوں، پری پلان کہ میں اس کو جوڑوں، اب وہ جس طرح جوڑی گئی ساری چیزیں، اس کے لیے پھر منارہ بھی ضروری تھا، وہ پھر منارہ بنایا چندہ اکٹھا کر کے، تو یہ ساری چیزیں ان کی پری پلان تھی۔ اچھا، اور مزے کی بات ہے، ایک خط ہے اس پری پلان کا، آپ کو میں پروف دیتا ہوں۔ ایک خط ہے جو مرزا صاحب نے لکھا ہے، حکیم نور الدین صاحب نے لکھا ہے، اچھا، اس کے اندر جو پھر حکیم نور الدین نے جواب دیا، وہ جواب تو نہیں ہے لیکن وہ ایک خط ہے، اس خط کے اندر آپ جب آپ پڑھیں نا تو اس کو آپ کو یہ پتہ لگے گا حکیم نور الدین صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا، تو آپ پھر اس طرح کریں کہ آپ پھر مسیح کا ہی دعویٰ کر لیں، یہ حکیم نور الدین صاحب کا مشورہ ہے ان کا۔ اچھا بھٹ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسیح بننے کے لیے اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کیا اس استعارے کی ضرورت تھی؟ یہ انہوں نے ایک سہارا لیا، میرا نہیں خیال کہ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ استعارہ کو شاید انہوں نے تفصیل سے پڑھا نہیں ہے کہ استعارہ کیا ہے، اور استعارے کے لیے مستعار منہ کا جس طرح انہوں نے کہا ہے، یہ پوری ایک اصطلاح ہے اور آپ کو لغت میں ملے گی، تو اس کے لیے مستعار منہ کا ہونا ضروری تھا، اس کے لیے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری تھا جو پہلے ہو چکی ہو۔ میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کہیں پہ کوئی مرد جو ہے وہ جو ہے وہ حاملہ ہوا ہو اور پھر اس سے مثال
شاید یہ دیتے, اس سے استعارہ کرتے. تو یہ دیکھیں, یہ بات جو ہے نا سادہ انسان کو جس طرح یہ مستعار منہ, آپ مستعار منہ کس کو کہتے ہیں بابر بٹ صاحب ذرا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر بیٹھے ہیں نوید بھائی ہیں, انہوں نے بتایا وہ شخص جس سے وہ وصف یا خوبی لی جائے, ادھار لی جائے, اس میں بھی موجود ہو, اور جو خوبی جس پہ خوبی ڈالی جا رہی ہے اس میں بھی موجود ہو. یہ ہوتا ہے یعنی یکساں ہونا چاہیے وہ وصف, وہ خوبی. یعنی میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا سا میں ناظرین کے لیے ایسے کوشچن پوچھ رہا ہوں, مجھے تو ساری بات سمجھ آ رہی ہے. یعنی کہ مرزا صاحب نے جو استعارہ لیا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام سے لیا ہے نا؟ بتاتے یہ ہیں, میں نے اس لیے وہ مجھے آپ نے وضاحت نہیں کرنے دی, میں 2 منٹ لینا چاہتا تھا کہ جی فرمائیے. سورہ تحریم کی آخری آیت میں نا 2 خواتین کا ذکر آیا ہے, ایک حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ تھی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہیں. یہ دونوں زوجین جو ہیں یہ اپنے خامدوں پہ ایمان نہیں لائی تھیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جس طرح ہمارے مفسرین جو ہیں, تفسیر بھی اس میں لکھی ہے ساری اکابرین نے, مفسرین نے آگے, اللہ نے اس آیت میں مثال دی ہے ان کی کفار کے ساتھ, جس طرح دوسرے بدکار لوگ جو عمل صالح نہیں کرتے, جو نیکوکار نہیں, جو کفار ہیں, جو منکر ہیں, وہ دوزخ میں جائیں گے, تو یہ پیغمبروں کی بیویاں بھی دوزخ میں جائیں گی. ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ پیغمبروں کی بیویاں ہیں اور یہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گی. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان خواتین کی مثال, وہاں پہ لفظ بھی مثلاً استعمال ہوا ہے, یعنی مثال دی, استعارہ نہیں استعمال ہوا. جس طرح کفار دوزخ میں جائیں گے, کفار, اب کفار میں جب اب کہتے ہیں کہ کفار دوزخ میں جائیں گے, تو اس کا یہ مطلب پہلے تو بات نہیں ہوتا کہ صرف مرد ہی دوزخ میں جائیں گے. وہاں پہ عورتیں بھی دوزخ میں جا سکتی ہیں, اجڑے بھی دوزخ میں جا سکتے ہیں, اور بوڑھے بھی جا سکتے ہیں, جوان بھی جا سکتے ہیں, مسلمان بھی جا سکتا ہے اگر بدکار ہو, عمل صالح نہ کرتا ہو, گناہ گار ہو. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ جس طرح کفار دوزخ میں جا سکتے ہیں, اس طرح یہ پیغمبروں کی بیٹیاں بھی دوزخ میں جا سکتی ہیں اور جائیں گی, کیونکہ یہ ایمان نہیں لائیں, یہ اپنے خامدوں کی غیبت کیا کرتی تھی دوسرے لوگوں سے, ان سے مختلف چیزیں غلط منسوب کر کے بتایا کرتی تھی جن میں نہیں تھیں. اللہ نے ان کے لیے لفظ خائن استعمال کیا کہ انہوں نے خیانت کی ہے, بیوی بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ لوگوں کو بتائے ہیں. اور آگے جا کے پھر آخری آیت ہے جو 12ویں, اس میں اللہ تعالیٰ 2 اور خواتین کا ذکر کرتے ہیں, قرآن ذکر کرتا ہے. ایک آسیہ کا جو فرعون کی بیوی تھی, اور ایک حضرت مریم کا آخری آیت میں ذکر ہے. تو آسیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کوئی مطلب ہے ظالم ہو, فاجر ہو, جو ملحد ہو, جو خود خدا کا یا دعویٰ کر لے, مطلب یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جتنا بھی سخت و گناہ گار ہو, اگر اس کی بیوی نیکوکار ہے, عمل صالح کرتی ہے, ایماندار ہے, تو وہ مومنین کی طرح, جس طرح مومنین جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے. ان کا ذکر کیا, اور حضرت مریم کا بھی ذکر کیا پھر, کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں, جو ایماندار ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, صابرین ہیں, یہ ساری خوبیاں ہیں. اور وہ مرد بھی جنت میں جا سکتے ہیں, وہ عورت بھی جنت میں جائے گی. تو اس میں کون سا استعارہ ہے؟ ایک بچے سے ہی پوچھے کہ کیا کوئی مرد جنت میں جا سکتا ہے اور عورت؟ جی دونوں جا سکتے ہیں. اب میں ایک مثال آپ کو سادہ سی دیتا ہوں. چلیں, میں استعارہ کرنے لگا ہوں کہ زید اپنی خالہ ہے, اپنی خالہ ہے, اس کی طرح تیز بولتا ہے, تشبیہ ہے یا استعارہ ہے جو بھی ہے. اب تیز بولنا تو عورت میں بھی ہے اور مرد میں بھی ہے. بھائی کئی خواتین تیز نہیں بولتی, تو کئی مرد بھی, کئی بچے بھی تیز بولتے ہیں, تو یہ تو استعارہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اکرم اپنی بہن کی طرح بڑے تیز چلتا ہے, تو یہ بات بن جاتی ہے کیونکہ خواتین بھی تیز چلتی ہیں, اور میری آواز ایکو ہو رہی ہے, تو مرد بھی یا بچے بھی تیز چلتے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ زید اپنی باجی کی طرح پریگننٹ ہے, 7واں مہینہ اس کو چل رہا ہے. بھائی زید کس طرح پریگننٹ ہو سکتا ہے؟ کس طرح میں استعارہ کر سکتا ہوں؟ کس طرح میں مثال دے سکتا ہوں؟ مرد تو پریگننٹ ہوتے نہیں ہیں, یہ تو ایک سادہ سی بات ہے. تو میں مرد کا عورت سے استعارہ کر رہا ہوں جس کے جسم کے اعضائی
کافی حد تک مختلف ہیں، اور یہ وصف، یہ خوبی یکساں نہیں ہے. مرد جو ہیں وہ بچے نہیں ان کو جنم دیتے، وہ بچے پیدا کرتی ہے عورت. اب شاید میں کسی حد تک اس کو واضح کر چکا ہوں. جی دوبارہ چلتے ہیں نوید صاحب کی طرف. نوید صاحب، ڈار صاحب بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، مگر لے لیں آپ نوید ڈار صاحب صاحب کو لیں ڈار صاحب کو لے لیں. کافی نہیں، دیر آپ سے پہلے ڈار صاحب بتائیں، آپ یہ جو ہمارے بابر بٹ صاحب نے بات کی ہے اس پہ آپ کوئی مزید روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چونکہ اصل میں یہ دونوں موضوع جو ہے جو دونوں آپ کا ہے. آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سر میں ایک چھوٹی سی بات بولوں گا. جی سر. بابر بٹ صاحب تو چلو باہر بیٹھے ہیں نا، لیکن ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں. جی اگر سر. بابر بٹ صاحب یا میں استعارے کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں غلط بیان اور مثالیں دے رہے ہیں اگر ہم غلط، تو سمپل سی بات ہے بھائی، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. 9ویں کلاس کی اردو کی کتاب لے لیں، ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں ملتی ہے. ٹھیک، کتنے کی آئے گی؟ 150 200 روپے کی آئے گی. اس سے بھی سستی آئے گی. اس سے بھی یا کئی ہمارے احمدی حضرات ہوں گے، ان کے بچے پڑھتے ہوں گے، بھانجے بھتیجے پڑھتے ہوں گے 9ویں کلاس میں، ان کی گھر سے ہی اپنے بیگ میں سے اردو کی 9ویں کی کلاس کتاب اٹھا لیں، کتاب اٹھائیں، اس کتاب کے اندر دیکھیں یہ سارا استعارہ اور یہ سب کی ڈیفینیشن اردو کی جو ہے نا، یہ شاعری کی ٹرمنالوجی یوٹیلائز ہوتی ہے، وہ ساری دی ہوئی ہیں. اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ میری یا بٹ صاحب کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے استعارے کی ڈیفینیشن. یہ ہم دونوں نے کوئی مل کے یہ کہانی نہیں گھڑی ہوئی، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. چلے ایسا کرتے ہیں، 9ویں کلاس کی یہ کتابوں ذرا میں دیکھ لیں. ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے، یہ تو میرے خیال پروفیسر ہیں، یہ 9ویں کو تو نہیں پڑھاتے ہوں گے، بہرحال پھر بھی ان سے پوچھتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں اس معاملے میں. جی طاہر صاحب. جی میرے خیال میں کافی حد تک شاہ صاحب نے اور بٹ صاحب نے روشنی ڈال دی اس پہ اور پوائنٹ کو کلیئر کر. پر نہیں ہے متشابہات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا اس کا علم جو ہے وہ میرے پاس ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ ان کی مرزا صاحب کی تو ساری عمارت استعارات پہ کھڑی ہے، جو بھی ان کا واقعہ اٹھا لو وہ استعارہ کے رنگ میں چلے جاتا ہے. اور مربیان جو ہیں وہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ درباری موچی کی طرح پینچر لگانے کے لیے بیٹھے ہیں. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بہت زیادہ یہ جو معاملہ اچھلتا ہے، ہمارے مسلمان ساتھی بھی بار بار قادیانیوں سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو استعارہ کا مرزا صاحب نے اپنی پریگنینسی کا لفظ استعمال کیا، اس کے بارے میں تو آپ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا جی جی کہ یہ استعارہ جو ہے اس پوزیشن میں جو مرزا صاحب نے استعمال کیا ہے یہ غلط ہے. جی آپ اس بارے میں، ہم باقی استعارات کی بات نہیں کرتے، ہم نے بھی آپ سے بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے مرزا صاحب کی پریگنینسی والا. جی اور آپ کو مجھے نوید صاحب کو بٹ صاحب کو بہت ایک عرصے تک ہمیں اس واقعے کا پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی نوید صاحب سے یا بٹ صاحب سے سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی بالکل. یہ استعارہ کے جہاں تک ڈیفینیشنز کے حوالے سے تو بہت ساری بات ہو چکی ہے، تو یہ میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ پری پلان تھا سب کچھ، یہ ڈیفینیٹلی پری پلان تھا اور ان کا ایک سلیبس مقرر تھا. جب یہ مرزا صاحب تھوڑا سا آگے قدم بڑھاتے تھے نبوت کی طرف تو پھر بریک لگا لیتے تھے، جیسے ہی مخالفت ہوتی تھی بریک لگا لیتے تھے، پھر سوچتے تھے کہ اب کیا کیا جائے. اس دوران مشورے بھی ہوتے رہے. اب یہ جو جلد اول ہے آپ کے پاس پڑی ہوگی ادھر، الٹیمیٹلی جلد اول میں ہی یہ لکھ رہے ہیں متوفی کا مطلب بھی کہ میں تجھ کو پورا اجر بخشوں گا. یہ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ خود کیا ہوا ہے. اور اسی یائسا انی متوفی کا جو آیت ہے سورۃ آل عمران والی، اس کا ہی ترجمہ کرتے ہوئے کر کے بعد میں آخر پہ جا کے کہتے ہیں، غالباً 650 کے راؤنڈ باؤٹ میں اس کا پیج ہے پہلی جلد میں، اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عیسیٰ سے مراد یہ عاجز ہے. یعنی کہ اس بات کا مرزا صاحب کو بخوبی علم تھا کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے.
اور سارے الہامات جو قرآن کی آیات کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے اور پروف ریڈنگ کروا کے حکیم نور الدین اور اپنا ایس ایم روئی صاحب سے وہ سارے انہوں نے کاٹ کاٹ کے الہامات پہلے ہی فٹ کر لیے تھے. حالانکہ برائن احمدیہ کا تو سٹارٹ اس بات سے شروع ہے کہ وہ 300 دلیل لکھی ہوئی تھی انہوں نے پرنٹ کروانے کے لیے، اشاعت کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ حقانیت اسلام کی دلیل دکھنی تھی، نہ کہ مرزا صاحب نے اپنے الہام اس میں ڈالنے تھے. حقانیت اسلام کی دلیلوں کی بجائے مرزا صاحب نے اپنے الہام سارے اکٹھے کیے، یہ 4 جلدوں میں سموئے اور پھر 5ویں جلد جا کے 25 سال بعد لکھی. تو یہ سب کچھ پری پلان تھا، اور یہ استعارت سے کوئی ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے تو خود لکھا ہوا مثال، وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پہلے کوئی ہسٹری میں مثال ملتی، مرزا صاحب نے مثال اسی لیے لکھ دی تھی کہ قادیان کے مرد بھی دودھ دیتے ہیں. لو جی بٹ صاحب چنگے رہ گئے. تو اب یہ وہ خط کا ذکر آیا تھا ابھی، صاحب دوبارہ دسو، بٹ صاحب نے تو لگتا ہے غور نہیں کیتا. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ قادیان کے مرد بھی دودھ دیتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ مثال پیش کی ہے کہ فلاں شخص کو اپنے بیٹے کی پرورش اس نے اپنے دودھ سے کی ہے. وہ بکرا بھی تو مثال تو مرزا صاحب نے مثال تو پہلے کھڑی کر لی تھی ایک، اس کے بعد انہوں نے پھر آگے قدم بڑھایا. وہ کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ میں وہی جو مرزا صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ بچہ اپنے باپ کے دودھ پہ پرورش پاتا رہا. جی بالکل اس طرح لکھا ہوا ہے. یہ دیکھو جی مثال تو مل گئی نا. مزے کی بات بتاؤں، اب یہاں پر بھی استعارہ نہیں بنتا نا. اگر یہ بھی استعارے کے رنگ میں مرزا صاحب ڈالے پھر بھی استعارہ نہیں بنتا. بھائی انہوں نے بنا لیا نا آپ کو. مجھے یہاں پہ جاننا ضروری ہے. بٹ صاحب مجھے یہاں پہ ایک مثال یاد آ گئی. وہ پوچھتے تھے نا وہ بندے سے کہ روتا بھی جاتا ہے اور ہنستا بھی جاتا ہے، تے رونا کیوں تے ہنسنا کیوں ہے؟ انہیں کہا مینوں تو صرف بیر ملیا سی، پچھلا دوانا لے جاتا ہے. اچھا بٹ صاحب نے جیویں تیویں ہے، بٹ صاحب نے اپنا ڈار صاحب نے تانوں مثال دے دیتی ہے. ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بڑی پلاننگ کے تحت اور گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ. اچھا یہاں پر میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، سوری اگر ہوا تو یہ میں نے ایک یہ بھی میں اس کو شاید آپ کو علم ہوگا الٹیمیٹلی، لیکن میں اس کو ڈسکلوز اپنے طور پہ بھی کسی اور پروگرام میں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں چلو ادھر کر دیتا ہوں. پلاننگ کی بات میں کر رہا ہوں کہ ان کی پلاننگ کیا تھی. اب یہ جلد 13 جو ہے روحانی خزائن کتاب البریہ، اس میں اس کے انہوں نے جب یہ جلد چھاپی ہے، شمس الدین صاحب ذرا اگر نکالے تو اس کو دیکھ لیں کہ اس میں وہ آپ مجھے صفحہ بتائیں گے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے سٹارٹ پیج جو آپ کے پاس ایڈیشن 4 ہے. جی میرے پاس مرزا طاہر صاحب والا ایڈیشن ہے لیٹسٹ جو ہے بات کر رہے ہیں. جی لیٹسٹ ہی ہوگا بالکل. جی جی اس کے سٹارٹ پیج میں جو رومن میں XX لکھا ہوا ہے. اچھا ایک منٹ ہے، سٹارٹ کے جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے اس کا. بس ایک منٹ. 20 نمبر ہے، رومن میں لکھا ہوا ہے XX میں. یہ پہلا تو ثانی. ایک منٹ جی میرے پاس کیوں نہیں نظر آ رہا XX میں لکھا ہوا؟ کہیں XXX میں تو لکھا ہوا؟ نہیں یہ XX میں فی الحال آگے جا کے ہو جائے گا. اچھا جی اچھا چلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ XX XXL. مرزا صاحب جو ہیں وہ تھیٹر دیکھتے تھے تو میں نے اس لیے پوچھ لیا آپ سے. نہیں وہ تو خیر سارے دیکھتے رہے ہیں. اچھا جی کوئی اس سے مستثنا نہیں رہا. اس میں جو ہے نا وہ نہیں مجھے نظر آ رہا یہ XX یا XXX.
پھر کوئی اور ایڈیشن ہوگا جس میں انہوں نے یہ کیا ہوگا؟ جی یہ میرے خیال میں جو 2008 میں غالباً یہ ایڈیشن چھاپے نا، جب انہوں نے تحریک کی تھی کہ جی آپ ساری بکس جب وہ خریدیں اور ان کو پڑھیں، تو نہیں، اس ٹائم یہ میں لے آیا تھا۔ اچھا، پھر وہ یہ بعد والا ہوگا۔ یہ لیٹسٹ تھا، یہ کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے۔ اس میں انہوں نے نا جو انٹروڈکٹری پارٹ میں صفحات لگائے ہوتے ہیں نا، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں بھی ایک ان کا بڑا اہم پوائنٹ جو وہ میرے سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے اس میں کیا تحریر ہے؟ اس میں یہ پہلا تو ثانی لکھا ہوا ہے کتاب البریہ کے حوالے سے، اس کے اندر جو پیجز لگے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے پہلا تو ثانی، یہ ہائی لائٹ کر کے ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ میں اپنے موبائل پہ دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو۔ اچھا، یہ آ رہی ہے نظر؟ بالکل نظر آ گئی، سب کو نظر آ گئی۔ یہ پہلا تو ثانی کون ہے؟ کیپٹن ڈگلس، جس کو اکثر مرزا صاحب کے مقدمات سے بریت جو ہے وہ اسی نے دی تھی۔ اب اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے کیپٹن ڈگلس جو بعد میں کرنل ہو گئے تھے کہ عدل و انصاف کا اپنی متعدد تصانیف میں تعریفی رنگ میں ذکر فرمایا ہے، اور انہیں پہلا توس کا خطاب دے کر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے عہد کے پہلا توس سے زیادہ بہادر اور نڈار اور زیادہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا قرار دیا ہے۔ کیونکہ یہ ان کا بانی تھا، ایکچولی ان کو پرموٹ کرنے والا تھا، اس لیے وہ زیادہ بہادر اور نڈار نکلا۔ تو 1939 میں یوم تبلیغ کی تقریب پر کرنل ڈگلس دارالتبلیغ لندن میں اجلاس کی صدارت کے لیے مدعو کیا تھا 1939 میں، اور میں نے اپنی یہ تحریک سے مراد شمع صاحب ہیں، اچھا جی، جو ان کے مربی صاحب تھے، جلال الدین شمع صاحب، اور میں نے اپنی تقریر میں حضرت مسیح موعود کی وہ تحریریں سنائی تھیں، اور انہوں نے یعنی کپتان ڈگلس نے مقدمہ کے واقعات سنائے تھے۔ اب یہ امیجن کریں کہ یہ مطلب 40-45 سال کے بعد ابھی تک اس کو واقعات جو تھے وہ یاد تھے کپتان ڈگلس کو، کیونکہ وہ ان کو فل پرموٹ کرتا تھا۔ 40 سال کے زائد سے عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کو واقعات مقدمہ یاد تھے، اور حضرت مسیح موعود کی شکل کی یاد ان کے دماغ میں تازہ رہتی تھی۔ آپ نے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ مرزا صاحب کی تصویر کاغذ پر کھینچی، اور پھر اس کے بعد مجھے آپ کی فوٹو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو بالکل اپنی کھینچی ہوئی تصویر کے مطابق پائی۔ مزید آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر کلارک کی شکل میرے ذہن سے بالکل اتر گئی تھی۔ اب یہ آگے جو الفاظ بولوں گا یہ ذرا سننے والے ہیں، یہ الفاظ ذرا سننے والے ہیں اب۔ اور اس میٹنگ کی صدارتی تقریب میں، اب یہ صدارت کون کر رہا ہے؟ صدارت کر رہا ہے کیپٹن ڈگلس، یوم تبلیغ کا جلسہ ہے اور صدارت فرما رہا ہے جناب کیپٹن ڈگلس صاحب۔ اس میٹنگ کی صدارتی تقریر میں انہوں نے یعنی کیپٹن ڈگلس نے جماعت احمدیہ کے متعلق فرمایا، آگے انورٹڈ کاماز اسی کے الفاظ وہ لکھے ہوئے ہیں، مجھ سے بار بار سوال کیا گیا، یعنی کہ کیپٹن ڈگلس سے سوال کیا گیا۔ اب یہ سوال کون کر رہا تھا؟ یہ الٹیمیٹلی اس کے ملنے والے کر رہے ہوں گے یا اس کی جو کمیونٹی ہے وہ کر رہی ہوگی۔ سوال کیا گیا کہ احمدیت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ میں اس سوال کا یہی جواب دیتا ہوں کہ اسلام میں روحانیت کی روح پھونکنا اور اسلام کو موجودہ زمانہ کی زندگی کے مطابق پیش کرنا ہے۔ اب یہ اس بات سے کوئی بھی عام فہم، یہ بالکل بات ہے، کلیئر ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے متعلق جو سوال ہے وہ کیپٹن ڈگلس سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے بنانے والے تو مرزا صاحب ہیں، تو بار بار سوال کیپٹن ڈگلس اس کا جواب دے رہا ہے، اور کیپٹن ڈگلس کو اسلام کی جو نئی روح تھی وہ کیپٹن ڈگلس نے پیش کرنی تھی۔ یہ ہے ان کا اوریجن جو ہے
کہ کہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور کون ان کو پروموٹ کرتا تھا. اور ویسے بھی کتاب البریہ میں تو بالکل سب کچھ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ انگریز جو تھے ان کا خود کاشتہ پودا تھے. تو یہ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے لکھوا دیا ہوا ہے. جی آپ اس پہ کریں کمنٹ. آپ ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی میری؟ میری؟ جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ جی مجھے تو آ رہی ہے. ہاں جی, آ آپ رہی کی بھی ہے. آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ بالکل واضح چیز ہے کہ اب ان کو پروموشن دینے والا, ان کو پیٹرنائز کرنے والا کون ہے؟ کپتان ڈگلس کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ اس نے اسلام کی نئی روح پھونکنی تھی, یا مرزا صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی؟ اب اس کا یہ مربیان ذرا جواب دیں لوگوں کو کہ دارالتبلیغ میں صدارت بھی وہ کرے اور جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد بھی وہ بتائے کہ اس نے جماعت احمدیہ کیوں قائم کی. یہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ فرقہ احمدیہ مرزا صاحب نے قائم کیا ہے. مرزا صاحب کو استعارے کا نہیں پتا تھا تو انہوں نے فرقہ قائم کر دینا. پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھے جناب. الٹیمیٹلی ماسٹر مائنڈ تھے یہ جو الزامات نہیں, جو یہ ان پہ لگتا سب کچھ, یہ سب کچھ حقیقت ہے. مولویان کو بیچاروں کو تو انہوں نے گالیاں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جو بیسیکلی اصل نا. مقصد تھا نہیں ایسے ہی ہے, یہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی نا, یہ انگریز اسے بہت ڈر گیا تھا انگریز. جی بالکل. آپ دیکھیں گے مرزا صاحب نے جہاد کو بھی حرام قرار دیا. آپ دیکھیں اس دور کے جی, اندر جو وہ بھی صرف انگریزوں کے خلاف. ہاں جی, وہ مسلمان جہاد ہی کر رہے تھے. لائک ویسا ہی ہے جیسے آج کل کشمیر میں کشمیری کر رہے ہیں جہاد. اس کو کون حرام کرا؟ جو کشمیری کر رہے ہیں اس کو کوئی حرام کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اپنا وطن وہ چھڑوا رہے تھے. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو اس وقت یہ تو غاصب تھے, ہاں جی, قابض تھے. بالکل اس وقت مسلمان سارے انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور یہ جنگ آزادی زوروں پر تھی. تو یہ ایک مہرا بیچ میں ہاتھ لگے اور ان کو جو ہے نا انگریز نے پراپر یوٹیلائز کیا. جناب نے پھر فتوے بھی دیے جہاد کے حوالے سے کہ جی جہاد یہ تو جہاد وہ جہاد فلاں. میں ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو. ٹاؤن آئی 1909 میں. مجھے ہنسی آتی ہے. 1909 میں ٹاؤن جب آئی تھی نا, اس سے پہلے بھی آئی تھی. 1907 میں, 7 کی بات بتا رہا ہوں. کبھی پھر یہ پوری تفصیلی بات کروں گا, لیکن آپ کو ایک ان شارٹ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے انگریز کے خیر خواہ تھے ماشاءاللہ. اس کا میں آپ کو پروف دے رہا ہوں. یہ نعوذ باللہ اتنے خیر خواہ تھے, یہ انگریز کی بات کی تائید میں نا رسول اللہ نے فرمائی بھی نہ ہو وہ حدیث بھی کہہ دیتے تھے جی رسول نے یہ فرمایا, وائس رائے نے صحیح کہا ہے. اب اس کے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی کہ 1907 میں ایک ٹاؤن کی وبا جب آئی تو اس وقت وائس رائے گورنر ہند نے نا تجویز دی کہ جو ٹاؤن, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہوں. اس نے تجویز دی کہ جی جن علاقوں میں ٹاؤن ہے نا, لوگ وہاں سے ہے نا نقل مکانی کریں, دوسرے علاقوں کی طرف جو ہے نا جانا شروع کریں. ٹھیک ہے, یہ اناؤنسمنٹ کی سرکار نے, وائس رائے نے, انگریز نے. اب انگریز کی چاپلوسی دیکھیں اب مرزا صاحب کس حد تک کر رہے ہیں, اور آپ کو یہاں سے صاف پتہ لگے گا کہ انگریز نے ہی ان کو پیدا کیا تھا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ مرزا صاحب کے آپ کو سنا رہا ہوں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب وائس رائے گورنر جنرل ہند اس تجویز کو ٹاؤن کے علاج کے لیے پسند فرماتے ہیں کہ جب کسی گاؤں یا شہر کے کسی محلہ میں ٹاؤن پیدا ہو تو یہ بہترین علاج ہے کہ اس گاؤں یا اس کے محلے کے لوگ جو اس محلے میں ہیں ٹاؤن زدہ علاقوں سے فی الفور جو ہے نا وہ نکل جائیں, ان مقامات کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور باہر کسی جنگل یا زمین کھلی اس طرف چلے جائیں جہاں پر اس کا اثر نہ ہو. اب آپ دیکھیں آگے کیا فرما رہے ہیں, استغفر اللہ. اچھا جی, یہ تجویز وہ کہتے ہیں جی نہایت عمدہ ہے.
ٹھیک ہے, مجھے بھی یہ عمدہ لگی ہے. آگے دیکھیں کیا فرما رہے ہیں شمس صاحب, ذرا سنیں. جی سن رہا ہوں آپ کی بات. فرما رہے ہیں جی اب مرزا صاحب آگے کہ اب انگریز نے تجویز دی تعاون کے علاقہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اب اس کی تائید میں مرزا صاحب ایک حدیث بیان کر رہے ہیں, سنیں ذرا حدیث کے. نبی پہ بہتان لگ رہا ہے, آپ دیکھیں انگریز کی چاپلوسی میں. کہتے ہیں جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا تو وقت یعنی کہ وقت ضائع کیے بغیر اس شہر کو چھوڑ دیں, ورنہ وہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ٹھہریں گے. دیکھیں خدا کے خوف سے نہیں ڈرتا یہ بندہ یار. رسول اللہ نے کب ایسا فرمایا کہ جس علاقے میں وبا ہو تو اس علاقے کو چھوڑ جائیں؟ اب یہ انگریز نے تجویز دی تھی, اب بےچارے تو مسلمان سیدھے سادے, اب اس کو پرموٹ کرنے کے لیے انگریز کو اس نے اس بات کو رسول اللہ سے منسوب کر دیا کہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا جہاں وبا ہو اس علاقے سے نکل جاؤ, بلکہ رسول اللہ نے تو فرمایا جہاں وبا ہو علاقہ نہ چھوڑو, اور جس علاقے میں وبا ہو اس علاقے میں بھی نہ جاؤ. یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. اور اس نے انگریز کی چاپلوسی میں رسول اللہ پہ کتنا بڑا بہتان لگایا کہ جی رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جی جس علاقے میں وبا ہو آپ جو ہے نا ادھر سے نکل جاؤ. اس نے ٹھک رسول اللہ پہ حدیث ڈال دی. اچھا نبی صاحب, جو کچھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جو ہے نا وہ پہچان لے کہ وہ جہنم میں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ مشترکہ ہر جگہ پہ, ترمذی میں ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. اب یہ رسول اللہ پہ جی جی. اچھا اصل میں بات یہ تھی کہ وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا جس وجہ سے میں 1-2 منٹ کے لیے آپ سے آؤٹ ہوا. تو یہ جو ہمارا جو آج کا موضوع تھا استعارہ والا, جی جی, یہ تھوڑی سی ہم انشاءاللہ تعالی ہر موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں. اور میں میسیج دیکھ رہا ہوں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اس کو آپ کنٹینیو کریں مسلسل. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ میں وہ جتنے دوست مجھے میسج کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سامنے, ان سب کی یہی بات ہے کہ جو آپ نے یہ سسٹم شروع کیا ہے جس میں صرف ایکس قادیانی ہی گفتگو کرتے ہیں, تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اپنی لائیو سٹریمنگ کیا کریں گے, جیسے آج ہم نے کی ہے. نوید صاحب کو موقع دیا پورا بولنے کا, بٹ صاحب نے اپنی پوری رائے رکھی, آپ نے سنی, میں نے بھی سنی, اور الحمدللہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ لفظ جو استعارہ مرزا صاحب نے اپنی پریگنینسی لیے استعمال کیا ہے یہ اس وقت مرزا صاحب پہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا. ہر طرح سے ڈار صاحب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ استعارہ بنتا ہی نہیں ہے کسی طرح بھی. جی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اسی طرح ہی, اب آج تو خیر پہلا سیشن ہے اور ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جہاں موضوع ہمارا مکمل ہو جائے آپس میں تھوڑی سی دوستوں کی رائے لے کے, اور اس کے بعد ہم اس اسٹریمنگ کو بند کر دیں گے. ہم نے 2-3 گھنٹے کی نہیں کرنی. ایسا ہی ہے لوگ بور ہو جاتے ہیں. ہاں کیونکہ پھر وہ لوگ سنتے نہیں ہیں, یوٹیوب پہ لوگ نہیں سنیں گے اس کو. ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی بالکل اپنے اس موضوع پہ رہتے ہوئے اس سے آگے پیچھے ہم بالکل نہیں جایا کریں گے آئندہ سے, اور جو موضوع ہوگا اس کو پہلے عوام کو بتا دیا جائے گا کہ آج اس موضوع پہ بات ہوگی. اب طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بہت سی اسٹریمنگ کو قادیانی حضرات بھی سن رہے ہوں گے, مرزا صاحب کے ماننے والے. تو نوید صاحب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم اس درمیان ایک پروگرام کریں گے تاکہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں ایک تو انہوں نے اپنے پروگرام میں ایڈ نہیں کیا اور ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا, ہم اس کا جواب دیتے, ہم یہ کرتے, ہم نے فلاں کرنا تھا, ہم نے تعویلات پیش کرنی تھی. تو ہفتے والے دن رات کو 9 بجے ہم پھر اسی طرح پروگرام کریں گے. اس میں ڈار صاحب بھی ہوں گے, بٹ صاحب بھی ہوں گے, نوید صاحب بھی ہوں گے, مگر اس کے اندر ہم اور لوگوں کو لیں گے. اگر کوئی قادیانی آ کے آپ کے اس استعارے کو توڑنا چاہے کہ یہ جو بات نوید صاحب نے کی ہے یا بٹ صاحب نے کی ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, تو کیا آپ اور بٹ صاحب اس کے لیے حاضر ہیں کہ آپ ان کا دفاع کریں اب جو آپ نے بات کی ہے؟ سر آپ ابھی بلا لیں, مجھے پتا انہوں نے کہاں سے بولنا ہے.
نہیں ابھی اس لیے نہیں بلا سکتے, پھر وہ بات وہی ہو جائے گی, اب ان کو بلائیں گے, وہ شور ڈالیں گے, رولا ڈالیں گے, وہ اسٹریمنگ کا ٹائم بہت بڑھ جائے گا. یہ جو منگل جی والے دن, ویکینڈ پہ یہ کر لیں اس کو. ہاں منگل والے دن صرف ہم جتنے, اور ہفتے والا دن جو ہے, اور یہ ویسے بھی ہم اس میں اس لیے منگل کو کر رہے ہیں کہ منگل کا دن تو قادیانی جماعت کے لیے اچھا نہیں ہے. کیوں جی ڈار صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر. وہ آپ کو پتا اچھا وہ اچھا پتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ٹچی نے اور مٹھن لال نے نا پہلے مرزا صاحب کو بتا دیا تھا تیری روح میں منگل والے دن قبض کرنی ہے. وہ ہاں یہ ہو سکتا ہے پتا ہو کہ منگل دن برل چلیں. اچھا ویسے شمع صاحب یہ ایک وہ ٹیچی سے یاد آیا کہ ان کا وہ 3 استرے والا ایک الہام ہے. 3 استرے دکھائے گئے, ایک کتر کی شیشی دکھائی گئی, اور 3 استروں میں سے ایک پر عذاب نازل ہوگا. وہ میں ان کو بڑا پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ عذاب کس استرے پہ نازل ہوا تھا؟ وہ اصل میں یہ ایک مربی سے میں نے بھی پوچھا تھا جی, تو وہ بہرحال میں انشاءاللہ آپ کو پرسنل میں بتاؤں گا اس کا جواب کیا اس نے دیا تھا. یہ لائیو سٹریمنگ ہے, خواتین بھی سن رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو بٹ پھر ایسا ہی ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو دوست سننے والے ہیں, میں میسج دیکھ رہا ہوں, ان کا یہی جو پیغام ہے, وہ آپ کو تو بہت سارے دوست سلام بھی کہہ رہے ہیں, بٹ صاحب کو بھی اور نویز صاحب کو بھی. تو امید ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اگر تو کچھ دوستوں کی ابھی بھی تسلی نہ ہوئی تو ہم یہ دوبارہ اس بات کو انشاءاللہ پھر لے لیں گے. مگر آج یہ بات جو ہے آپ کے علم میں تھا اپنا ڈاکٹر صاحب کے استعارہ جو ہے, یہ اس طرح یہ جو تفصیل آج بتائی گئی ہے, مجھے تو ویسے اس تفصیل کا پہلے اتنا علم نہیں تھا جو آج انہوں نے نویز صاحب نے روشنی ڈالی اور بٹ صاحب نے. جی بالکل, یہ اسی طرح یہ بڑی اچھی ڈیفینیشن انہوں نے پریپیئر کر کے جو بتایا ہے, بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے. تو انشاءاللہ پھر ایسا کرتے ہیں. مین کوالٹی, مین جو اسٹرائکنگ کوالٹیز نہیں ہے وہ, تو پھر وہ بندہ کس طرح فٹ کر سکتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز پر. اب دیکھیے کیسی بات ہے کہ اسٹرائکنگ کوالٹی سر وجہ جامع استعارے کے لیے وجہ جامع ضروری ہے. جی میں کہتا ہوں اگر یہ اب وجہ جامع, ویسے شمس صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں. جی سر. شمس صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب مرزا صاحب اپنے منہ سے خود مان رہے ہیں ایک چیز کو, ٹھیک ہے, کہ میرے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, بچے دانی بھی ہے, حیض والا پروسیس بھی ہے, یہ سب کچھ ہے, وہ خود مان رہے ہیں نا استعارہ کے رنگ میں, مطلب ہی استعارے کا کہ وہ صفت ان کے اندر ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایسے ہے نا وہ جو صفت ان کے اندر تھی, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا ہم ڈینائی کریں. وہ صفت ان کے اندر وہ رہے تھے, وہ خود مان رہے ہیں ہمارے اندر یہ, ان کے اندر یہ صفت ہے. ایک بندہ خود اون کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ صفتیں ہیں. اور بھی ہیں بڑی بہت زیادہ, وہ ادھر آن ایئر کرنے والے نہیں ہیں. وہ مجھے نویز صاحب نے ان باکس میں کی تھی, میں نے خدا ہاتھ جوڑا, میں کہ یار یہ باتیں تو نہ کری وہاں آ کے, لائیو سٹریمنگ ہے, تیری مہربانی ہے. تو بہرحال یہ تو کچھ ایسی چیزوں کی بات کر رہے تھے کہ میں اگر کسی مربی کو ایڈ کریں گے تو میں پوچھوں گا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ مرزا صاحب کے پاس تھی کہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو میں نے ان کو روکا ہوا ہے. تو ویسے یہ سوچنے والی بات ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ متے ہاتھ رکھ کے گزارے کہ ہاتھ رکھ لے. اگر آپ سب کو بات سمجھ آئے گی تو ہمارے ناظرین کو بھی لگتا سمجھ آ گیا ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. دیکھو جو بات تو اسی طرح ہونی ہے نا جس طرح مفتی کیا تھا, وہ کہتا تھا کہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. قاضی یار محمد, دیکھو ڈاکٹر صاحب کتنے فون پہ جا کے قاضی یار محمد کا ڈائلاگ مارا. اچھا مزیدار کی بات ہے کہ قاضی یار محمد کو مدرس کے لیے سفارش کرنے والے مرزا صاحب خود تھے, اور وہی ان کو وہ نامناسب جگہ پر ہاتھ پھیرتا تھا. میرا خیال ہے نماز کے وقت, ہاں جی میرا خیال ہے قاضی یار محمد کو اسی وقت شک پڑ گیا تھا
کہ یہ جو ہے نا میل نہیں ہے, شاید کوالٹیز ہو سکتا ہے اس نے دیکھ لی ہوں. مجھے دیکھے نا آگے مرزا صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی نا, استارہ دیر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ میرا یہ حال ہوا, تو قاضی یار تو اسی لیے ٹولتا ہوگا کہ کیا واقعی میں دیکھوں. کیا کہتے ہیں نویس صاحب آپ؟ کوائٹ پاسبل, ان کو ڈاؤٹ ہوا ہوگا, کوئی شک نہیں, کیونکہ وہ خود بھی تو فرماتے ہیں نا بعض اوقات وہ ان کے اندر وہ جب ہوتا تھا کہ عورتوں والی کیفیت طاری ہو جاتی تھی, تو وہ ان کے اوپر عورتوں والی کیفیت بھی تو طاری ہوتی تھی نا. چلے ایسا ہے کہ میرا خیال ہے ڈار صاحب اگر ہم نے تھوڑا سا پروگرام اور کر لیا تو نویس صاحب کو روکنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو رکھے اپنا ہفتے والے دن. صرف شم صاحب میری سب احمدی دوستوں سے گزارش ہی ہے جو بھی یہ سنے, ان کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اگر وہ کہتے ہیں انڈیویجلی سب کے میں پاؤں بھی پکڑتا ہوں, خدا را کتابیں پڑھیں, مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں, ان کو اللہ اور ان کے رسول کا واسطہ یہ کتابیں پڑھیں مرزا صاحب کی, یہ حقیقتیں دیکھیں, یہ دیکھو دین حقیقتوں کا نام ہے, یہ ان کی کتابیں پڑھیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی اور پڑھیں, دیکھو ان کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے, اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. یہ بھی نہیں ہے اس نے سنا اس سے فلاں, نہیں, خود ان کے ہاتھ کی تحریر ہے, یہ کتابیں پڑھیں اپنی. ہم نے اگر تاریخ بتائی ہے استارے کی, پنجاب ٹیکسٹ بک سے کتاب لیں اردو کی 9ویں کلاس کی, اس میں لکھا ہوا ہے, پڑھیں. اور پھر مرزا صاحب کے یہ پڑھیں جو ان کو ریفرنس بتایا, پیج نمبر جو ہے 50, روحانی فضائل دل نمبر 19. آپ دیکھیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیا ہے, یہ کم سے کم پڑھیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح. مجھے تو اتنا دکھ لگتا ہے کہ نہ یہ پڑھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں. یہ جو آپ اور ہم اگر پروگرام کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی ذات کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. نہ آپ کو اور ہمیں نہ کوئی پیسوں کی ضرورت ہے. میرا الحمدللہ اپنا بزنس ہے, میں کر رہا ہوں, آپ کا اپنا بندہ وہ پروفیسر صاحب ہے. ہم صرف کر رہی اسی لیے ہیں کہ اس پروگرام سے اگر کوئی ایک احمدی بھی صرف ایک مرزا صاحب کی کتاب بھی کھول لینا اپنی, یقین کریں اس پروگرام کا ہمیں حاصل مل جائے گا. کوئی ایک احمدی بھی کتاب کھولے مرزا صاحب کی, پڑھنا شروع کریں. بہت اچھا آپ کا پیغام نویس صاحب آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, ہمارے پروگرام میں آئے, اور صرف آپ کا منشا جو ہے, جو آپ کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ مرزا صاحب کے ماننے والے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں, توجہ سے پڑھیں. یہاں میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ اپنی طرف سے کر دوں کہ مرزا صاحب کے جو نامور بیٹے ہیں اور جماعت احمدیہ کے جو دوسرے خلیفہ ہیں, سربراہ ہیں, ان کا نام تھا مرزا بشیر الدین محمود صاحب. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اچھا, یہاں اب میں یہ تو نہیں کہتا کون سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں, مگر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے ذہن بالکل خالی کر کے صاف کر کے کتابیں پڑھنی چاہیے. کسی قسم کا تعصب یا کسی قسم کا لگاؤ محبت پیار نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں اگر قادیانی حضرات بھی پڑھیں تو یہ بالکل وہ عقیدت کی پٹی اتار کے پڑھیں, اور اگر مسلمان بھی پڑھیں تو وہ مخالفت کی پٹی اتار کے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں وہی نور اور ہدایت ہے جو نعوذ باللہ مجھے معاف کرے, ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں ہے. پھر مرزا صاحب کے بیٹے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک ایسے بندے سے کتابیں لکھوائی ہیں جو بندہ نبی اور رسول ہے, یعنی مرزا صاحب کے بارے میں. تو اتنی ساری باتیں کٹھی جب مل جائیں تو پھر مرزا صاحب کی کتابیں نہ پڑھنا, میں سمجھتا ہوں جماعت احمدیہ کے لیے یہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ساتھ بھی ناانصافی کریں گے اور مرزا صاحب کے ساتھ بھی ناانصافی کریں گے. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں طاہر ڈار صاحب کی طرف. طاہر ڈار صاحب بس آخری کلمات آپ اپنے ادا کر دیجئے, پھر اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, اور ہفتے والے دن انشاءاللہ اسی طرح 9 بجے آئیں گے. اور جو قادیانی جو مرزا صاحب کے ماننے والا اس استارہ کے رنگ میں گفتگو کرنا چاہے گا, ہم اس کو ٹائم دیں گے پورا کہ وہ 2 4 منٹ 5 منٹ 7 منٹ اپنی بات پوری کرے. ہم سنیں گے. اس کے بعد نوید صاحب ہو گئے, طاہر ڈار صاحب ہو گئے,
یا وہ سوری بابر بٹ صاحب ہو گئے, وہ اس چیز کا جواب دیں گے. اور اگر کسی قادیانی نے آ کے ڈکلس کے بارے میں بات کرنی ہے تو طاہر ڈار صاحب اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے جی طاہر ڈار صاحب؟ جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. یہ ڈکلس مجھے لگتا ہے طاہر ڈار صاحب یہ سپاہی بھی آئی تھنک سو تھا اس کا برٹش کا. تھوڑا اس کا ذرا اسٹڈی کیے گا, یہ برٹش کا سپاہی بھی رہ چکا ہے ڈکلس. میں نے اس کو ویسے تو میں نے چونکہ اس کا ریفرنس جو ہے ان کی وہ مقدمات کے حوالے سے ملتا ہے ان کی کتابوں میں, کہ ان کے مرزا صاحب کے ایک دو کیسز میں اس نے ان کی ہیلپ کی تھی, بلکہ ان کو بری کروایا تھا. اسپیشلی وہ میرا کرم دین جیلمی والا جو مقدمہ تھا نا, اس میں ہیلپ آؤٹ کیا تھا, کیونکہ نیچے سے تو میرا سزا ہو گئی تھی, اوپر پھر جا کے یہ اس نے پھر ری انویسٹیگیٹ, حالانکہ وہ رول کے اگینسٹ تھا سارا کچھ. جی طاہر صاحب ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا اسٹریمنگ کا اصول یہ ہوگا کہ جو بندہ اسٹریمنگ میں بات کرے گا, اگر کوئی قادیانی سوال آ کے کرتا ہے اس بارے میں تو وہی بندہ اس کو جواب دے گا. ٹھیک ہے جی, آپ طاہر صاحب راضی اس بات پہ؟ انشاءاللہ. چلیے آپ اپنے آخری کلمات میں بھی اسی الفاظ کے ساتھ الوداع کہتا ہوں. جی یہ ہمارا جو سلسلہ ہے, جی بالکل, یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ادھر مل کے اکٹھے بیٹھے ہیں یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے, اور ہمارا قطن اور کوئی ایسا کوئی کمرشل جو ہمارے پیچھے بیہائنڈ دا سین نہیں ہے اس میں پرپز. ہمارا پیورلی صرف دوستوں کی آگاہی ہے. اور ہم نے جس جماعت میں جس فرقے میں اپنی ساری زندگی گزار دی ہے, میں نے 50 سال گزارے ہیں, شمع صاحب آپ نے بھی بہت سارا عرصہ گزارا ہے, دوسرے بھائیوں نے بھی بہت سارا عرصہ گزارا ہے. ہم نے وہ عرصہ ضائع کیا ہے, اور ہم جو اصل دین ہے اس سے بہت دور ہیں. تو یہ میری سب سے ایک التجا ہے کہ خدارا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس رسول کی طرف اور اس اللہ کی طرف لوٹو جس کی پیروی کا حکم الف لام میم سے لے کر ناس تک ہے. تو یہ ہمارا کوئی اس میں اور کوئی پرپز نہیں ہے, صرف اور صرف لوگوں کو آگاہی ہے کہ ہم جس شخص کے پیچھے یا جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو اپنی کتابوں کا علم نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, اور جن کو علم ہے وہ جان بوجھ کر اس کو چھپاتے ہیں. تو یہ خود میں کہتا ہوں ساری کتابیں نہ بھی پڑھیں, ان کی ایک کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, جلد اول اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں ہی اس کے تضادات کو دیکھ لیں, تو انشاءاللہ ساری بات جو کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. طاہر ڈار صاحب انشاءاللہ تعالیٰ, طاہر ڈار صاحب بات آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طاہر ڈار صاحب آپ کو میری آواز ہے؟ طاہر ڈار صاحب اس پہ ہم نے ایک نا انشاءاللہ ایک چین چلانی ہے, اس میں آپ کی بھی رائے درکار ہے. نویس صاحب ہوں گے, جتنے بھی ہمارے ایکس جو قادیانی میں گزار چکے ہیں ان کو ہم لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ برہان احمدیہ ہے اس پہ ہم مکمل ایک ڈیبیٹ کیا کریں گے, کوئی آدھے پونے گھنٹے کی. جی اس طرح ہی ہے. جی ہاں جی, اس پہ انشاءاللہ پھر آگے تے جائیں گے. انشاءاللہ یہ جو 23 جلدیں ہیں انشاءاللہ ان سب پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. تو بس اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو آخری کلمات شہزاد جٹ صاحب کے بھی لے لیں, یہ ستارہ کے رنگ میں بڑا بے چین رہتے ہیں, تو ذرا ان کی بھی رائے سن لیں. جی جٹ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نہیں میرے خیال آج بہت ہو گیا. جی ٹھیک ہے, آج کافی تشریح ہوگی ہے اس کی. میں پھر کسی دن ٹائم نکالوں گا. تو اصل میں تھوڑا سا بیزی بھی ہوں, جس کی وجہ سے بار بار مجھے ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے. جٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, جتنا بھی آپ نے ٹائم دیا. میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. بہت سارے دشمن ہمارے ملک پاکستان کو تنگ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں, چاہے وہ اندرونی لوگ ہوں چاہے بیرونی ہوں. اس ملک کے لیے بہت دعا کیجیے, دن میں کم از کم 2-4 دفعہ ضرور ملک پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک بیماری مسلط کی ہے کرونا, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس سے محفوظ رکھے. اور تمام دوست جو ہیں
جس طرح میں دن میں ایک آدھ دفعہ لازمی یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان تمام جماعت احمدیہ کے لوگوں کو مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کی توفیق دے اور ان کو ہدایت عطا فرما. ہم مسلمان ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں. جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. جتنے بھی مشکل حال مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد عطا فرمائے. جو ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں سن سکے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکالے جو مرزا صاحب کے ماننے والوں کے لیے اچھے ہوں اور ان کو پسند آئیں. اگر میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے, اپنے ناظرین کی طرف سے, اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے ہمارے کسی وجہ سے, کسی بات کی وجہ سے, یا ان کا کوئی دل دکھا ہے, تو ہم تہہ دل سے ان سے معذرت چاہتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں. ان کے جو حقائق ہیں ہم سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سارے اسی مذہب سے نکل کے آئے ہیں, تو ہم ان کو یہ بتائیں باتیں. ڈار صاحب اپنی بتاتے ہیں, میں اپنی بتاتا ہوں, نوید صاحب اپنی بتاتے ہیں. تو میں تمام احباب سے اجازت چاہوں گا, اور خاص کر کے یہاں پہ میں تمام احباب کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منگل کو سٹریم ہوگی اس میں ہم کسی بندے کو نہیں لیں گے کال پہ, کیونکہ یہ صرف خالصتاً ایکس قادیانیز کے لیے بنائی گئی ہے. جو ہماری سٹریم ہفتے والے دن ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی ہم تمام دوستوں کو موقع دیا کریں گے کہ وہ آئیں, اس میں اپنی رائے دیں, مشورہ دیں. یہ ہماری منگل کی سٹریم کے بارے میں بھی ہمیں مشورہ دیا کریں, ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.